अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फवाद अहमद और आप देख रहे हैं नोमैड्स कैंपस। नाज़रीन, आज फिर मेरे साथ एक नोमैड मौजूद हैं। नोमैड हैं तो ट्रैवलर तो ज़रूर होंगे। इसके अलावा मैं अगर उनको ट्रेनर कहूँ, टीचर कहूँ, राइटर कहूँ और भी बहुत कुछ कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। तो बगैर ज़्यादा तमहीद के मैं चलता हूँ जनाब अली अब्बास साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम फवाद साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। बड़ा मज़ा आ रहा है सोफे पे बैठ के आपके। आपको मैं हमेशा इसी तरह खुशगवार मूड में देखता हूँ और अच्छा भी लगता है आपको देख के, ख़ुद भी खुशगवार मूड में चला जाता हूँ। तो सर अभी मैं आपसे ना रिवायती गुफ्तगू जो है ना, वो नहीं, गैर रिवायती बात करें। शुक्र है यार, रिवायती इंटरव्यू दे देके तो मैं थक गया हूँ। जी, अभी सबसे पहले हम बात करेंगे सरिया आपने तो नहीं कर लूँ ना सही, गैर रिवायती कर लेना। आपने खुद ही कहा गैर रिवायती होने लगा जी। तो मैं बात करता हूँ सर, सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट सा। हाँ, आपने बताना है कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और पाकिस्तान कैसे आना हुआ, क्योंकि ये तो व्यूअर्स को पता है कि आप दुबई में पैदा हुए 10 साल। पाकिस्तान क्यों आए? पाकिस्तान में हमारी फैमिली शिफ्ट हो गई थी, बस। उसको तो मैं छोटा था, 3rd क्लास में था। तो फिर वापस गए जॉब? हाँ, फिर वापस जॉब करने के लिए गया। फिर क्यों आए? फिर लड़ाई हो गई थी एक, वहाँ पे लड़ाई हुई, 5 दिन जेल में रहा। अच्छा, हाँ, ये क्या स्टोरी थी? वो बस एक ड्राइवर था वहाँ पे, उसके साथ लड़ाई हो गई। तो वो मेरा भाई भी था, मैं भी था, उसको ज़रा चोट ज़्यादा लग गई और खून निकल आया उसका। तो क्योंकि अरब कंट्रीज़ में जब ब्लड निकलता है तो वो समझते हैं कि बहुत बड़ा बिल्कुल कोई काम हो गया। आप तो रह के आए हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस है आपको। तो हमें 5 दिन जेल में हुए थे। हमें सुबह के टाइम फ़िश बिरयानी मिलती थी, रात के टाइम चिकन बिरयानी मिलती थी। सर मैंने बड़ा सुना है कि ये यार इतना ज़बरदस्त खाना मैंने नहीं आज तक खाया वैसे। तो अब दोबारा है जाने का प्लान? कोई पता नहीं ज़िंदगी में क्या हो जाए, क्योंकि मैंने जब जिस दौरान में गया था उससे पहले तो कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं जेल में। मेरे एक दोस्त से वो जेल में 2 दिन रहे, उन्होंने कहा यार हमारे पास आए तो हमारा नाश्ता थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा, तो 12-1 बजे कहते यार तुम्हारे तो जेल चंगी सी, सुबह सुबह चाय और अंडा दे जाते। लेकिन दुबई की जेल, यहाँ की जेल अल्लाह माफ़ करे नहीं, वहाँ की साफ सुथरी। अच्छा, वहाँ पे इतनी ठंड लगती थी मुझे कि मुझे डबल कम्बल लेना पड़ता था। साफ़ सुथरी जेल, बिल्कुल ज़बरदस्त माहौल। रात को बस वो 9 बजे हमें लॉकअप में लॉक कर दिया करते थे। सुबह के टाइम घूमो फिरो, बैठो आराम से, गपशप। अच्छा, सारे मतलब आपस में बैठ जाते थे। मैं और मेरे भाई थे, हम दोनों बैठते थे, गपशप लगाते थे। अच्छा, भाई भी अरेस्ट हो गए? भाई भी अरेस्ट हो गया ना साथ। तो फिर उसके बाद डिपोर्ट कर दिया? डिपोर्ट तो वैसे नहीं किया था, लेकिन आप समझ लें कि उन्होंने हमारा वीज़ा जो है वो टर्मिनेट कर दिया था ऑर्गेनाइजेशन से। अच्छा, ठीक। तो सर इसके बाद में यूट्यूबर्स के बारे में आप अक्सर आजकल बात कर रहे हैं, तो ये जो यूट्यूब वाली दुनिया है इसको आप कैसे देखते हैं और ये आपको फ्यूचर कैसा नज़र आता है इनका? यार इनका फ्यूचर बड़ा डार्क है। ये सब ने डिसार्ट हो जाना है। ये जो काम कर रहे हैं लोग, आप भी डेफिनेटली क्योंकि मैंने ये देखा है कि ये एक जैसा काम कर रहे हैं सारे, नीश नहीं कर रहे या कोई डिफरेंट नहीं कर रहे या गैप नहीं देख रहे। क्या करें सर डिफरेंट? यार बड़े डिफरेंट काम हो सकते हैं। जैसे अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, मैंने कोई ऐसी पाकिस्तान का बड़ा चैनल नहीं देखा जो कि लतीफ़ों का हो। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान में देखें ना, लतीफ़ों की बड़ी ज़रूरत है हंसने के लिए और खुश रहने के लिए। लतीफ़ों का कोई वॉइस ओवर कर सकता है। कॉमेडी अक्सर लोग कर रहे हैं यूट्यूब पे। देखिए, कॉमेडी और चीज़ है, लतीफ़ा और चीज़ है। कॉमेडी जब आप करते हैं तो आपको एक कॉमेडियन चाहिए, बिल्कुल, एक आर्टिस्ट चाहिए साथ, एक उसके साथ एंकर चाहिए। बिल्कुल, आपका बजट बढ़ जाएगा, आपको 3-4 कैमरे का शूट चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए फिर आपको देखे ना, अभी 20 मिनट लगने में आपका वो सेल आने में लग गए हैं। कभी सेल कम नीचे हो रहा है, कभी वो ख़राब हो रहा है, टाइम लग रहा है ना। तो इससे बेहतर ये कि आप कोई लतीफ़े आपके पास होने चाहिए, जो एक शख्स जो है वो लतीफ़े सुनाता रहे, उसका वॉइस ओवर चलता रहे। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कॉमेडियन कहाँ आजकल आपको मिलते हैं। देखें, आफ्ताब इकबाल साहब ने कॉमेडियंस के रेट बहुत बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ये जो कवाली वाले हैं, इनको पहले इनके पास काम नहीं होता था, बिल्कुल, लेकिन जैसे ये चाय कवाली और जैसे ये सारे ये स्टार्ट हुए रेस्टोरेंट्स पे, तो कवाल मिलता ही नहीं अब। बिल्कुल ऐसे ही। जो 10,000 पहले लेता था वो 50,000 ले रहा है। इंडस्ट्री ऊपर चलेगी ना, जैसे इंडस्ट्री ऊपर जाती है, जैसे उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। तो इसीलिए यूट्यूबर्स को जो चैनल चला रहे हैं उनको ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और गैप हो सुनने वाले लोगों का,
اور وہ سن کے ان کو ویورشپ ملے، 1-1.5 لاکھ ان کو ویوز ملیں ایک یوٹیوب اس کی ان کی ویڈیوز پہ، پھر ان کو پیسے مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کتابوں کا وائس اوور کر لیں، کلاسیکل کتابیں لیں، یا ایون کہ کوئی کامیڈی کتاب لے لیں، اچھا ہاں کوئی ناول لے لیں جو بڑا سنسنی خیز ناولز نہیں ہوتے، جو جیسے وہ عمران سیریز ہے، بالکل، کتنا لوگ پڑھتے تھے عمران سیریز کو، ہاں جی ہاں جی جی، ٹھیک ہے، وہ ایک نمرا بٹ ہیں، ان کے ناولز ہیں، تو آپ ان کو کر سکتے ہیں، یا پرانے کلاسیکل جو بھی ناولز ہیں، یا کوئی ایسے جاسوسی ڈائجسٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑے چلتے ہیں، لوگ بڑے سنتے تھے ایک زمانے میں، پڑھتے تھے، اب وہ آپ اس کو وائس اوور کر سکتے ہیں اس کا۔ اس طرح چھوٹے بچوں کا میں نے کانٹینٹ نہیں دیکھا، چھوٹے بچوں کا نا کوئی گیمنگ کا یا کوئی کارٹون کا یا اس طرح کا کانٹینٹ۔ سر اب تو وہ مدنی چینل والوں نے بھی کارٹونز، ہاں بنایا ہے نا، وہ اچھا ہے، وہ دیکھیے وہ چل رہے ہیں، انہوں نے چھوٹی نسل کے بچوں کو اٹریکٹ کر لیا اپنی طرف، اور مجھے بڑا خوشی ہے کہ انہوں نے وہ بنایا ہے اور وہ اس طرف لے کے آئے ہیں چھوٹے بچوں کو۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کام نہ کریں جو 500 لوگ کر رہے ہیں آلریڈی۔ یعنی کہ انٹرویو نہ لے، انٹرویو سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انٹرویو کی ویورشپ نہیں آتی۔ آپ بڑے سے بڑی شخصیت کو بلا لیں، یا تو پھر کنٹروورشل بات ہو کوئی، یا کوئی گلاس توڑا ہو، یا کوئی اس طرح کی کوئی کسی کے اوپر کوئی کامنٹنگ غلط کی ہو، پھر آ سکتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل سی جو گفتگو ہوتی ہے، اس پہ ویورشپ زیادہ نہیں آتی۔ سر یوٹیوب کی تو ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک ایسا ہی سیکٹر تھا ریڈیو، جس پہ آڈیو میں ہی سب سنتے تھے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس پہ بھی آڈیو میں آ جاؤ، آپ نے ریڈیو میں کام بھی کیا، بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو وہ ایک تو بتائیں گے آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا وہاں؟ میں نے 3 سال کام کیا اور میں نے تقریباً وہاں پہ 150 پروگرامس کیے میں نے۔ اچھا، وہ کس چیز کے پروگرام سے؟ وہ بھی میں انٹرویوز کرتا تھا لوگوں کے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، میرا پرپز یہ تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میری اپنی جو کمیونیکیشن ہے، میرا سٹائل، میری آواز اور میری جو آپ سمجھ لیں رسپونڈنگ ٹائم، وہ بہتر ہو جائے۔ تو اب پاکستان کا جو ریڈیو چینلز ہیں یا جو بھی ہیں، وہ کس سٹیج پر ہیں؟ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آڈیوز میں چیزیں پریزنٹ کرنا شروع کر دیں، تو وہ پھر ہم کہیں پیچھے اسی دور میں تو نہیں چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں، آڈیو میں اگر کریں گے تو آڈیو میں عموماً لوگ میں نے دیکھا ہے گاڑی میں سنتے ہیں، چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں اور وہ کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہوتی ہیں، بچے سن رہے ہوتے ہیں کئی گھنٹے، تو اس میں سننے والی ابھی بھی مارکیٹ بہت زیادہ۔ آپ دیکھیں نا، سب سے زیادہ جو ویورشپ ہے یوٹیوب پہ، وہ کس کی ہے، کس کیٹیگری کی ہے بتائیں؟ میرے خیال میں تو ایجوکیشن بیس، نہیں، کامیڈی کی ہے، نہیں، یا گانوں کی ہوتی ہے، گانوں کی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک ٹریلین اور نہیں بلین ویوز جو ہیں وہ گانے پہ ہی آیا ہوتا ہے نا، بالکل، یا قوالیوں پہ ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو پسوڑی ڈرامہ گانا آیا تھا، اس کا مور دین آئی گیس 500 ملین ویوز ہیں اس کے اوپر، اور یہ پاکستان کا میرے خیال سے ٹاپ آف دا لائن گانا ہے، جس کو سب سے زیادہ ویورشپ ملی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں کریں گے تو پھر آپ کو ویورشپ مل سکتی ہے۔ سر ایک میرے ذہن میں سوال آ گیا، میں سوچ رہا تھا کہ سر یہ آپ بلیک میں ہی کیوں رہتے ہیں ہر وقت، اور یہ بالوں کا سٹائل کس سے انسپائر ہو کے بنایا؟ یار یہ ویسے مجھے بڑے لمبے بال رکھنے کا شوق ہے مجھے۔ ویسے مجھے میکس بابری صاحب ہیں، وہ میرے بڑے پرانے اور اچھے استاد ہیں، مجھے ان کا سٹائل اچھا لگتا تھا، وہ بال ایسے بناتے تھے، پونی لگاتے تھے، مجھے اچھا لگتا تھا۔ وہ کالے کپڑے اس لیے پہنتے ہیں، ایک تو میلے کم ہوتے ہیں، ایک یہ کالا رنگ نا کسی کا محتاج نہیں ہوتا، آپ اس کو رات کو بھی دیکھیں تو یہ کالا لگتا ہے، دن کی روشنی میں بھی دیکھیں تو یہ کالا لگتا ہے۔ جبکہ کوئی رنگ ہو نا، اگر جیسے یلو ہے یا گرین ہے یا بلو ہے، وہ روشنی کا محتاج ہوتا ہے، روشنی پڑتی ہے تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا رنگ ہے۔ بالکل، تو اس لیے ویسے بھی میں کمفرٹیبل ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ ایک برانڈنگ ہو جاتی ہے کہ ایک آپ کے نام سے، پھر مجھے بار بار کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کپڑے چینج کرنے کا، لینے کا۔ اچھا، پھر میرا یہ بڑا کمفرٹ زون ہے میرے لیے کہ میں اس کپڑوں میں جنازے پہ چلا جاؤں، یہیں پہ شادی پہ چلا جاؤں، یہیں پہ انٹرویو کے لیے چلا جاؤں، یہیں سے آفس چلا جاؤں، یعنی کہ اس ایک ڈریس سے میرے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ سر آپ ٹرینر بھی ہیں، جی، کافی ساری ٹریننگ سیشنز میں نے بھی دیکھے آپ کے، تو سر یہ ٹرینرز کا آج کی یوتھ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ہو بھی رہا ہے فائدہ، یا بس ایسے ہی ٹائم پاس ہے؟ دیکھو یار، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہی میرے خیال سے۔ آپ جب کوئی بات سنتے ہیں کسی کی، کہیں ملنے کے لیے آتے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ
گھر سے نکلتے ہیں تو مجھے خیال سے جب آپ گھر سے نکلتے تو فائدہ شروع ہو جاتا ہے آپ کو. گھر میں تو آپ کو کچھ نہیں مل رہا نا, یا تو آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا موبائل کر رہے ہیں. جب آپ باہر نکلتے ہیں گھر سے باہر تو آپ کسی سیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے, کوئی بات چیت آپ سنتے ہیں, کوئی آپ کو بات کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے میں جانتا ہوں جو ان سیشنز میں آ کے ان کو نوکری مل جاتی ہے. اچھا, آپ کو اور میرا انٹریکشن کہاں ہوا تھا, یاد ہے آپ کو پہلی دفعہ؟ میں اپیکس میں آپ کے سے ایک ایونٹ میں. کیا کون سا ایونٹ تھا وہ ٹریننگ ایونٹ نہیں تھا, ایک کتاب کی رونمائی تقریبا. کتاب کی رونمائی تھی نا, ہاں دیکھیں نا, ایک ایونٹ پہ آپ آئے اور شاید وہ کتاب کسی ٹرینر کی ہی تھی یا کوئی رائٹر تھے, کوئی وہ رائٹر تھے, وہ انہوں نے کالمز تھے, کالمز کے چلے ایک علمی شخصیت تھے. بالکل. آپ ادھر آئے, آپ کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا, 3-4 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. پھر آپ دبئی گئے, پھر ہم دبئی ملاقات کی آپ نے میرے ساتھ, پھر آپ واپس آ گئے, پھر ہم آج تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. اب اس سب کے پیچھے اگر آپ غور کریں تو کیا تھا بتائیں؟ میٹنگ. وہ ایک سیشن تھا جی جس میں آپ آئے تھے, تو فائدہ ہوتا ہے میرے خیال سے. تو سر اکثر یہ دیکھا گیا دیکھنے میں کیا عام طور پر یہی ہے کہ جو ٹرینرز جو بات کر رہے ہوتے ہیں یا بزنس کی یا ایڈمنسٹریشن کی یا اس حوالے سے جو بھی, وہ خود ان فیلڈز میں نہیں ہوتے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ خود کیے بغیر کسی کو یہ ٹرین کیا جا سکتا ہے کہ؟ میں تو اس بات کو نہیں مانتا. کیا کس بات کو نہیں مانتا؟ کہ آپ نے سوئمنگ آپ کو نہیں آتی لیکن آپ سکھا رہے ہیں سوئمنگ کیسے کرنی ہے. جی. گاڑی چلانی نہیں آتی آپ نے مینول پڑھ لیا کہ گاڑی کا, اور آپ سکھانا شروع کر دیں کہ اس طرح سے آپ گاڑی چلائیں. یہ نہیں ہو سکتا. میرا نہیں خیال ایسا ہو سکتا. کاروبار پھر یہ ٹرینرز کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک اپنی مثالیں دے کے لوگوں کو موٹیویٹ کر لیتے ہیں, پھر لوگ خود پڑھتے ہیں, خود ٹرائی کرتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں آپ کی ساتھ. ٹو بی ویری فرینک, آپ نے قاسم علی شاہ صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ یوٹیوب چینل بنا لیں اور ویڈیوز, لیکن خود آپ کا چینل اس طرح نہیں چل رہا جس طرح وہ, بلکہ چل ہی نہیں رہا. یار میرا دیکھیں, میرا یہ بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے, میرا یہ بزنس نہیں, میرا کام نہیں ہے. قاسم علی شاہ صاحب کا یہ کام ہے, وہ پروفیشنل کارپوریٹ ٹرینر ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ جتنا میں سمجھتا ہوں ٹائم میں یوٹیوب پہ لگاؤں, اپنا ویڈیوز بناؤں اور ہر ہفتے اسکیجول کروں, پھر نا اس کا پھر ایک پورا وہ فالو کرنا پڑتا ہے, اس کا رولز ہے نا. بالکل. جیسے اب یوٹیوب کہتا ہے کہ آپ کا سیم سبجیکٹ ہونا چاہیے. مسٹیسزم کا چینل بنایا ہے نا, اگر آپ نے مسٹیسزم اور اسپرچولیزم اور صوفیزم کے بارے میں ہی آپ بات کریں. بالکل. ایک شرط یہ لگ گئی. دوسرا یہ لگ گیا کہ آپ نے پھر ہفتے میں 2-3 ویڈیوز اپنی اپلوڈ کرنی ہے ایک پرٹیکولر ٹائم پہ, یہ بھی اس نے لگا دی قطعاً. پھر تیسرا اس نے لگایا کہ آپ نے پنکچویلٹی رکھنی ہے. یہ نہیں کر سکتے آپ کہ میں مہینے کے بعد ویڈیو لگا دوں یا 2 مہینے کے بعد ویڈیو لگا دوں. تو کیونکہ میرا پروفیشن نہیں ہے, میں نے کیلکولیشن کی نا میں نے, کیونکہ میں بھی اگر بہت زیادہ ہو سکتا ہے فوکس ہو کے جان مارتا تو تھوڑا بہت شاید بہتر ہو ہی جاتا چینل. لیکن میں نے سوچا کہ جو میں کام کرتا ہوں برانڈنگ کا اور ایڈوائزری کا میڈیا کو, میں نے حساب لگا کہ مجھے اس میں زیادہ پیسے ملتے ہیں, میں اتنی محنت کیوں کروں. اور ویسے بھی جو اپنے چینل پہ کانٹینٹ میرا کم ہے, میرا دوسروں کے چینلز پہ کانٹینٹ زیادہ ہے. الٹیمیٹلی ریچ ہے نا. بالکل. تو ریچ پہ اگر مل رہی ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. سر آپ نے اکثر یہ کلیم کیا ہے, اور 1-2 انٹرویوز بھی دیکھے, اس میں بھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ انہی لوگوں کی صرف برانڈنگ کرتے ہیں جن سے آپ انفلوئنس ہوتے ہیں. ہاں, عام لوگوں کی کیوں نہیں؟ نہیں, 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو میں ان لوگوں کی برانڈنگ کرتا ہوں جو مجھے اچھے لگتے ہیں, انفلوئنس ہوتا ہوں, جو دوسرے پیسے دیتے ہیں. اچھا. ہاں, تیسرے کی میں کیوں کروں؟ تیسری کی تو مجھے کوئی پرپز نہیں, یا تو مجھے اس سے کوئی کام ہو نا. بالکل. یا مجھے اس سے کوئی پرپز ہو, میرا بے شک 2-3 سال کے بعد پرسنل برانڈنگ میں آپ کیا چیزیں کلیئر کرتے ہیں, مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں. پرسنل برانڈنگ میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی سی او ہے یا کوئی اسکالر ہے یا ٹرینر ہے, ان گیپ ہے, کیونکہ یہ اپنی بات سنانا چاہتے ہیں لوگوں کو. بالکل. اور یوٹیوب پہ آنا چاہتے ہیں, میڈیا پہ آنا چاہتے ہیں, لیکن کوئی کیسے کنیکٹ کرائے ان کو. تو میں اس کا کنیکشن بنتا ہوں, میں اس کا برج بنتا ہوں. اور مشکل کام ہے نا ان کے لیے, تو وہ سب میڈیا سے رابطہ کریں, بالکل, انٹرویوز کروائیں, وہ کیسے کریں گے, وہ ان کا تو نہیں ہے. پھر ان کو ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو سوشل میڈیا کی ٹیم چاہیے ہوتی ہے جو ان کے
ویڈیوز کو پراپرلی ایڈٹ کر کے تھمبنیلز لگا کے جی اس کو پراپر طریقے سے اپلوڈ کرے، فیس بک پہ بنائے، انسٹاگرام پہ کرے، اس پہ کرے، لنکڈ ان پہ کرے، ٹویٹر پہ کرے. تو یہ ایک سارا کام ہے نا، وہ سی او تو نہیں یہ کر سکتا نا، نہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہے. ہاں اس کے پاس اتنا ٹائم ضرور ہوتا ہے کہ وہ ایک ہفتے میں 1-2 دفعہ کہیں پہ آ کے ٹاک کر لے، لیکچر دے دے. تو اب اس لیکچر کو پھر آپ نے ویڈیو کر کے، پھر اس کے شارٹس کر کے آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، پھر اس طرح اس کی پروموشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے، اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. آپ آرگنائزر بھی ہیں. آپ ایک پروگرام آرگنائز ہوا تھا ٹرین دی ٹرینر کے نام سے. جی. تو مجھے سر یہ بتائیں کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ ٹرینر کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے یا کہ یہ کس ٹریننگ کی بات ہو رہی تھی؟ دیکھیے ٹیچرس کو بھی ضرورت ہوتی ہے ٹریننگ کی. یہ ٹریننگ میرے خیال سے ہر شعبے میں ضرورت ہوتی ہے. جیسے HR ہیڈز ہیں، ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اب جو ٹرینر ہے جو اپنے آپ کو مزید امپروو کرنا چاہتا ہے، وہ کیسے کرے گا؟ وہ ٹریننگ کے ذریعے ہی کرے گا. بالکل. یا وہ ٹریننگ کرے گا یا لرننگ چلیں کہہ لیں اس کو آپ. لرننگ ویسے ہی نا زیادہ بہتر ورڈ ہے میرے خیال سے، کہ وہ لرن کرے، مختلف جگہوں پہ جا کے اپنے آپ کو گروم کرے، اپنا ایکسپوجر بڑھائے. تو میرے خیال سے جو بھی شخص اپنی زندگی میں جو بھی کام کر رہا ہے، اگر وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو امپروو کرتا جائے، تھوڑا تو اس کا امپیکٹ کئی سالوں میں بہت بڑا آ جاتا ہے. جیسے میں نے ریڈیو کا پروگرام کرنا تھا، میں نے اپنی ویڈیوز دیکھی 2-3، مجھے بہت ہی بری لگی اپنی کمیونیکیشن. مجھے شرمندگی ہوئی باقاعدہ. میں نے کہا کہ اگر میں نے اس فیلڈ میں آنا ہے تو مجھے تو کمیونیکیشن، لہجہ، اتار چڑھاؤ، اپنا کانفیڈنس، چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی، نہیں تو رہنے دیتا ہوں یہ فیلڈ کو. اسی لیے پھر میں نے کوئی سینکڑوں گھنٹے میں نے ضیاء محی الدین صاحب کو سنا. اچھا. نعیم بخاری صاحب کو سنا، بلال کتب صاحب کو سنا، طارق عزیز صاحب کو سنا، پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب کو، جن کے لہجے اچھے ہیں. بالکل. ان کو میں نے سنتا رہا اور میں دیکھتا رہا یہ کیسے الفاظ کو ادا کرتے ہیں اور سٹارٹنگ کیسے کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے پریکٹس چاہیے تھی، صرف سن کے نہیں ہوتا. پھر پریکٹس کرنے کے لیے میں ریڈیو پہ آ گیا، کیونکہ ریڈیو پہ آپ کی تو شکل نظر نہیں آ رہی. دیکھیں نا، میں ابھی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، میرے ہاتھ موو کر رہے ہیں، میری باڈی لینگویج ہے، چہرہ ہے، یہ سارا انٹریکٹ ہو رہا ہے آڈینس کے ساتھ. ریڈیو پہ صرف اور صرف آپ نے آواز کے ذریعے آڈینس کو کیپچر کرنا ہے، صرف آواز کے ذریعے. یہ جو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ یوٹیوب پہ بھی کریں. ہاں، اگر آپ آواز کے ذریعے کیپچر کر رہے ہیں نا آڈینس کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نالج اور ڈیلیوری کمیونیکیشن اچھی ہے. یہ میں نے پریکٹس وہاں پہ کر لی. اب میں اپنی چیز دیکھ لیا کرتا ہوں، مجھے بہت بری نہیں لگتی، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کافی گنجائش ہے امپروومنٹ کی. ایک آرگنائزر عام بزنس مین ہوتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آرگنائزر کہیں جاب کر رہا ہے یا اس کا اپنا بزنس ہے. آپ کیا پریفر کرتے ہیں، جاب یا بزنس؟ میں 3 سال تو میں کہتا ہوں ضرور جاب کریں آپ. تو اس کے بعد چھوڑ دیں؟ اس کے بعد چھوڑ دیں. پھر کیا کریں؟ اپنا کام کریں. اگر آپ نے زندگی کو زیادہ انجوائے کرنا ہے، زیادہ بڑا مقام حاصل کرنا ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی شخص جو نوکری کرتا ہے اس کے دماغ میں ایک عجیب خوف رہتا ہے ہر وقت کہ کہیں میری نوکری ختم نہ ہو جائے، کہیں میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، میرا کوئی وہ ناراض نہ ہو جائے ہیڈ. یہ لائٹ کر لیں آن، کوئی بات نہیں، ہم تو کیجول ٹاک ہی کر رہے ہیں. اگر آپ بیلنس ہے تو ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے وہ اس کو فیئر زیادہ رہتا ہے ہر وقت، اور وہ بڑی ترقی نہیں لائف میں کبھی بھی کر سکتا. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فہد صاحب کہ وہ لائف میں زیادہ ڈیولپمنٹس چاہتا ہے، زیادہ بڑا مقام چاہتا ہے اپنا، یا وہ چاہتا ہے کہ سادی سی زندگی ہو، 9 to 5 ہو، تو میں بس میری روٹی چلے، میرا بل ہو، میرے بچوں کی فیسیں ہو جائیں بس. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو بڑی سکسیس چاہتے ہیں وہ جاب میں حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے پھر بزنس کے لیے ظاہر ہے ٹریننگ کی ضرورت ہے، تو پھر وہ ٹرینر سے ٹریننگ لے. نہیں، بزنس کی ٹریننگ ٹرینر نہیں دے سکتے. بزنس کی ٹریننگ اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے. لیٹ سپوز آپ نے سوچ لیا کہ میں نے ٹیکسٹائل پہ کام کرنا ہے، میں نے، تو آپ ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کریں، ایز اے ایڈمنسٹریشن کام کریں، یا مرچنڈائزنگ ڈپارٹمنٹ میں، یا HR ڈپارٹمنٹ، کہیں بھی وہاں پہ آپ کام کریں اور وہ آپ شروع کر لیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. جو کام کرنا ہے آپ نے زندگی میں، جو بزنس کرنا ہے اس کی جاب کریں. 3 سال اسی کی جاب کریں. 3 سال اسی کی جاب کریں، اور پہلے دن سے یہ فیصلہ کریں کہ میں نے یہ صرف 3 سال کام کرنا ہے اور یہ میں سیکھ رہا ہوں.
وہ 3 سال کے بعد چھوڑ کے اپنا کام کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا تھوڑے سے صوفیزم کے بارے میں. یہ سوال ایک پوچھ لوں نا اس میں کہ جو ٹرینر جو لوگ پیسے لے کے ٹریننگ سارے ٹرینر پیسے ہی لیتے ہیں, یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, اس کو ایسے چلنے دیں. ایسی جی ایسے ہی ٹھیک ہے, اس سوال ہمارے سے میں بھی آتے رہتے پیچھے بیٹھ کے. درمیان میں یہ ایسے ہی آپ نے آنر کرنا ہے پروگرام, جی ایسے ہی ہوگا, کٹ نہیں کرنا کوئی بھی. آپ کے بھی سوالات بیچ میں آتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ اب جیسے یہ اب پیسوں کا معاملہ کیا ہے, جو ٹرینر پیسے لیتے ہیں یار پیسے دیتے کہاں ہیں ٹرینر کو؟ نہیں سر, کم ایڈ آتے ہیں ٹریننگ کے لیے کیا؟ جیسے کہ جوید چودھری. ہاں اچھا وہ بات کر رہے ہیں آپ, پارٹیسپیشن کی ایڈ کی بات کر رہے ہیں. ہاں سر ہم نے ایک مرتبہ کیا, مجھے یاد آ گیا. ہاں یہ کیا بات کرا, ہم نے نا میسج کیا کہ ہم یہ سیشن اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ 25,000 روپیہ. ٹھیک ہے. پھر میں نے ریفرنس دیا کہ میں فلاں ہوں, تو میں چاہتا ہوں اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں, اپنا بیک گراؤنڈ بتایا جو بھی. تو پھر انہوں نے مجھے کہا آپ 5,000 دے دیجیے گا. 25 سے 5؟ ہاں 5,000 میں انہوں نے کہا آپ ریفرنس کی وجہ سے, آپ کے وجہ سے, آپ کو افتخار رفیع صاحب بتا رہے تھے ہاں کہ آپ کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آپ 5,000 دے دیجیے گا. فری میں انہوں نے پھر بھی نہیں, بڑا تیز ہے نیگوشیشن میں پیسے. 25 سے 5 لے آئے, سیریس بات ہے سر. لیکن ہم 2 لوگ تھے, 10,000 ہمارے پاس اب تھا ہی نہیں. 10 بھی نہیں تھا. نہیں تو اس میں کیا آپ کا سوال کیا ہے کہ پیسے لیتے نہیں لینے چاہیے؟ نہیں نہ لیں. اب دیکھیں نا, اب ایک بڑا نام ہے وہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ چینل سے بھی پیسے لے رہے ہیں, بڑا ہے چھوٹا ہے, تو ٹرین کرنے کے لیے میرا خیال ہے یہ خدمت خلق ہونی چاہیے نا. یا سر اگر ٹرین کر بھی یہ کیا بات ہوئی؟ اسپانسر ایڈ ہونا چاہیے سر, بڑا ہاں یہ اسپانسر لیں, آپ یوز کو ٹرین کریں. اچھا ان کو کیا ضرورت پڑی ہے جی آپ کو ٹرین کرنے کی؟ ان کو کیا فائدہ؟ سر یہ تو اب یہ یہاں تو بات ختم ہو گئی کہ انہوں نے تو فائدہ اپنا دیکھنا ہے, ٹرین تھوڑی کرنا. پھر آپ مجھے بتائیں نا, وہ کیوں کریں؟ وہ اپنا ٹائم, انرجی, ریسورسز فواد پہ کیوں لگائیں؟ سوال کا جواب دیں مجھے آپ. اب یہ تو دیکھیں نا, اب میں تو پے نہیں کر سکتا نا اتنا, تو میں اب کیسے ٹریننگ لوں گا؟ یار ٹریننگ آپ نے, یار ٹریننگ تو یہ انڈسٹری شروع ہوئی ہے 2000 سے پہلے, 2000 کے بعد, یعنی کہ 2000 پہلے سے تو ٹرینر کوئی نہیں تھے, تو لوگ کیسے سیکھتے تھے پھر؟ تو پھر یہ میں پھر یہاں سوال کروں گا کہ یہ ٹرینر کیوں ہیں؟ یا اس کو چھوڑ دیں آپ, کیوں ہیں یہ بھی, اس پہ بھی چلے آ جاتے ہیں. پہلے کیا لوگ پیسے دے کے ٹریننگ لیتے تھے؟ نہیں, پہلے تو بزرگوں سے سیکھ لیتے تھے. تو ابھی بزرگ نہیں ہیں تو سر پھر یہ کیوں ہے؟ یار وہ تو ان کا اپنا بزنس ہے, اس میں اعتراض ہے اس میں, مطلب ٹھیک ہے, اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ وہ کہیں کہ یہ میرا بزنس ہے پھر تو ٹھیک ہے, اوکے, تو بزنس ہی کہتے ہیں, اور کیا کہنا انہوں نے. اب مجھے کسی پرسنالٹی سے یا آپ سے ہی مجھے کوئی بات پوچھنی ہے یا سیکھنی ہے, میں آپ کو میسج کروں یا سر میں ملنا چاہتا ہوں, جیسے اکثر میں آپ کو کرتا ہوں کہ سر مجھے پرابلم ہے, تو آپ مجھے بتا دیتے ہیں فری میں. یار میں تو ویلا ہوں نا, تو سب بزی ہوتے ہیں لوگ. تو سر یہ اتنی ہیلپ ہے, یہ ظاہر ہے میں ہیلپ کے نظریے سے نہیں کر رہا ہوتا, ویسے مجھے خود بھی شوق ہوتا ہے ملنے کا. اب آپ نے جب مجھے بتایا تھا کہ میں نے پوڈ کاسٹ کرنا, مجھے خود بھی شوق ہوتا ہے پوڈ کاسٹ کا. میں تو اپنے لیے آتا ہوں, اپنی ذات کی تکمیل کر رہا تھا. مجھ کو تو تجھ سے پیار نہیں. ہاں میں تو آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. میں تو کوئی ہیلپ نہیں کرتا, میں تو کوئی اپنا وہ خدمت کا, میرا تو کوئی جذبہ نہیں, نہ میرا مقصد ہے. میں نے پہلی مرتبہ سر آپ سے شاعری کا کوئی ایسا جملہ سنا. میں نے ویسے یار ایک ہی مجھے شاعری یاد, ایک ہی شعر یاد ہوا مجھے آج تک. میں یہاں پہ انٹرپٹ کرنا چاہوں گا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے ٹریننگ کی بات کی, تو اب تو ایک بچہ جو ہے, یہ تمہاری آواز ریکارڈ ہو جائے گی؟ ہو جائے گی میرے پاس, بس ٹھیک ہے. اب جو بچہ ایک یوتھ ہے وہ گلوبل لیول پہ کنیکٹ ہے, کیا اب اس مارکیٹ کی ضرورت ہے؟ یار میں نے آپ سے آف دی کیمرہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جتنے مرضی یوٹیوب پہ سب کچھ آ جاتا ہے, اور نیٹ فلکس بھی آپ دیکھتے ہیں, امیزون بھی آپ دیکھتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ سینما میں مووی دیکھنے جاتے ہیں. آپ یہ بتائیں مجھے کہ فٹ بال کبھی دیکھا ہے؟ فٹ بال کا میچ, چلیں کرکٹ کا میچ دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا ہے نا. ٹی وی پہ اچھا نظر آتا ہے یا قذافی اسٹیڈیم میں؟ نظر ٹی وی پہ اچھا آتا ہے, پر ایکسپیرینس اس پہ ہوتا ہے. دس از ایکسپیرینس, دس از دا ایکسپیرینس. آپ ٹریننگ پہ جاتے ہیں, آپ کو وہاں پہ نا لائک مائنڈیڈ لوگ ملتے ہیں. صحیح. یار ٹی وی آپ 10,000 گھنٹے ٹی وی دیکھتے رہیں, کسی سے ریلیشن بنے گا؟ نہیں. کسی سے آپ سلام دعا کریں گے؟ نہیں کر سکتے. ٹریننگ کا ایک یہ پرپز بھی ہوتا ہے کہ آپ کو لائک مائنڈیڈ لوگ مل جاتے ہیں, اور یہ چلتا رہے گا. اچھا اگلی بات ویسے ایک بڑی اہم ہے ٹریننگ میں, کیونکہ میں بھی ٹریننگ کرتا ہوں. پتہ نہیں فواد نے میرا سیشن کون سا اٹینڈ کیا ہوا ہے؟ ایک کیا, وہ آپ نے کہا تھا آج میرا سیشن ہے. کس ٹاپک پہ تھا وہ؟ سر ایجوکیشن پہ تھا, ٹیچرز کے ساتھ تھا کوئی سیشن.
وہ میں ایپیکس میں تھا. ایپیکس میں تھا. میری سیشن میں اگر 2 گھنٹے کی ڈیوریشن ہے سیشن کی تو میں آدھا گھنٹہ بات کرتا ہوں اور 90 منٹس میں ایکسرسائزز اور پریکٹیکل جو ہے وہ کرواتا ہوں, جو کہ گروپ ڈسکشن کے ذریعے ہوتا ہے. اسائنمنٹس دیتا ہوں, ٹاسک دیتا ہوں گروپس بنا کے, 5-5 6-6 کے گروپس بنا کے. وہ اسائنمنٹ سے پھر وہ ہر بندہ پریزنٹ کرتا ہے آ کے ایٹ دا اینڈ. ان کو ایک ہوم ورک دیا, وہاں پہ انہوں نے اب آپس میں گفتگو کی, اس کے بعد ایک اسائنمنٹ مل گئی. اب یہ جو کام ہے یہ یوٹیوب پہ نہیں ہو سکتا. صحیح. اسی لیے جو لوگ اب پریکٹیکل بیسڈ جو ٹریننگ دیں گے, جو اسائنمنٹس دیں گے, زیادہ تر ٹرینرز کو اسائنمنٹ دینی نہیں آتی, زیادہ تر ٹرینرز کو انٹریکٹ کرنا نہیں آتا پارٹیسپینٹس کے ساتھ. انہوں نے ایک سلائیڈیں بنائی ہوتی ہیں, وہ سلائیڈیں تھرو کر کے چلے جاتے ہیں. اچھا, اب وہ ٹرینر جو اسائنمنٹس دیتا ہے, جو وہیں پہ آپ کی ڈیولپمنٹ کرواتا ہے, جو وہیں پہ آپ کو انالیسس کر کے دیتا ہے آپ کو پہلے اور بعد کا, وہ دیکھتے ہیں نا آپ تصویریں پہلے اور بعد کی, وہ آپ کو بتاتے ہیں پہلے آپ آئے تھے تو یہ تھے, آپ نے یہ اسائنمنٹس کی, آپ نے یہ لرننگ کی, اب آپ یہ ہیں. تو اسی لیے یہ ٹریننگز جو ہے نا یہ چلتی رہیں گی. ایک عام آدمی جو ہے وہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ 2 ایئر یا 3 ایئر وہ جاب کرے, اس کے بعد جاب چھوڑ کے اس کو بزنس کرنا چاہیے. لیکن اگر اس کے پاس بزنس اسکل نہیں ہو تو کیسے کرے گا؟ اس کو ٹریننگ ضروری لازمی ہے اس کے لیے. اور سر یار ٹریننگ نہیں ہے. ہاں, جب 2 اور 3 ایئرز وہ جاب کرے گا تو کافی ڈیپینڈنٹ نہیں ہو جائے گا, اس کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا ڈیپینڈنسی والا. ہاں, وہ اسی لیے میں نے ان سے پہلے بھی کہا ہے کہ جس دن اس نے قدم رکھا ہے نا آرگنائزیشن میں کہ میں جاب کرنے لگا ہوں, اس کے پہلا پرسپیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ میں نے کاروبار کرنا ہے اپنا. اچھا, پھر بڑی مزے کی بات ہے کہ جب وہ کاروبار کا سوچے گا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے اپنا, وہ ہر چیز اس پرسپیکٹیو میں لرن کرے گا. پھر جیسے لیٹ سپوز میں آپ ہی کی بات کرتا ہوں, آپ ایک بہت بڑے چینل میں کام کر رہے ہیں. آپ جب چینل میں آئے ہیں تو آپ یہ پرسپیکٹیو لے کے آئیں کہ میں نے اپنا چینل بنانا ہے, تو آپ پروڈکشن کے ٹیم کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, آپ ڈسٹریبیوشن کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے, آپ سیل ٹیم کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, آپ HR ٹیم کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, آپ جو کریٹو ہیڈز ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, آپ اینکر کے ساتھ بھی وقت گزاریں گے, آپ گیسٹ جو آتے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ بھی وقت گزاریں گے, آپ NLE کے ساتھ وقت گزاریں گے, آپ پروڈیوسر کے ساتھ وقت گزاریں گے, کیونکہ آپ ان کے ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. جس نے نہیں سیکھنا, اگر کوئی NLE بھرتی ہو گیا, وہ اپنا کام کرتا ہے NLE کا, 8 گھنٹے لگائے, سیدھا بند, سیدھا گھر, وہ اس کو صرف NLE کا کام ہی آئے گا ساری زندگی. لیکن جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے جس کا کہ میں نے اپنا ادارہ بنانا ہے, وہ پھر سارے جگہوں پہ بیٹھتا ہے. چائے پہ بیٹھے گا تو وہ اس کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھنا شروع ہو جائے گا, کھانے پہ کی ٹیبل پہ بیٹھے گا اس کے بارے میں پوچھنا شروع ہو جائے گا. وہ اب گیدر کر رہا ہے ساری انفارمیشن, کیسے کام ہوتا ہے, آپ لوگ کیسے کرتے ہو, کتنی کی اینکر آتی ہے, کہاں سے آتی ہے, یا پروڈیوسر کتنے کا آپ ہائر کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ بزنس کرنے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. تو نہ کریں یار, ضروری تھوڑی ہے کہ سب نے بزنس ہی کرنا ہے. جو ڈرتا ہے وہ نہ کرے. رسک لینے میں بہت زیادہ جو ہے بھائی تو نہ کرے نا. یہ کوئی فتویٰ تھوڑی ہے. چلو یار, نہیں, کوئی حدیث تھوڑی ہے, کوئی آیت تھوڑی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر لائف کو زیادہ نہیں, لائف کو اگر زیادہ انجوائے کرنا ہے تو کر لو. ایک سوال آخری کیوں کرتے ہیں سوال یار, میں انٹرویو لینے آیا ہوں بھائی. بس آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے نا, صحیح بات, اور پھر کرتے جائیں. ٹھیک ہے سر, موجودہ جو ایک اکانومی کا سسٹم چل رہا ہے, اس میں بھی آپ بزنس کا ہی مشورہ دے رہے ہیں؟ یار میں دیکھیں, بزنس 2 طریقے کی ہوتے ہیں. ایک اور سوال اس کے ساتھ ایڈ کروں. ہاں, عام پاکستانی بچے کے پاس بیک اپ نہیں ہوتا. اگر اس کے پاس کوئی سیونگ, کوئی شیونگ, کچھ نے کمیٹی کی موٹی ڈال کے بزنس کرنا ہے, اس کے پاس بیک اپ نہیں ہے, اس کی ساری ارننگ وہی ہے, اسی سے اس نے کھڑا کرنا ہے. ایکسپیرینس میں خیال سے نہیں اتنا کر سکتا. اس کا میں نے جو حل نکالا ہے وہ یہ ہے, میں پہلے ایک غلط فلسفی لوگوں کو بتاتا تھا, اور میں نے ریئلائز کیا کہ یہ میں نے غلط کیا کام. پھر اس پہ ہارورڈ کی ایک ریسرچ بھی آ گئی تھی. میں یہ کہتا تھا پہلے کہ آپ کا جو پیشن ہے آپ کو وہ کام کرنا چاہیے. اب اس پیشن کو ڈھونڈنے کے چکر میں لوگوں کی زندگی کے کئی سال ویسٹ ہو جاتے ہیں, اور پیسے آتے نہیں, کچن چلتا نہیں, گھر میں پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. اگر گھر ہے اپنا تو وہ بک جاتا ہے, کرائے کے گھر ہے تو چھوٹے گھر میں آنا پڑ جاتا ہے.
تو میں نے اس کا ایک فارمولہ نکالا ہے. فارمولہ یہ ہے کہ آپ جو پہلے تو آپ کام کریں وہ جس سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں. پہلی بات یہ جاب کر کے 9 to 5. اب 5 to 10 کا جو ٹائم ہے وہاں پہ وہ کام کریں اپنا جو بزنس کرنا چاہتے ہیں, جو بھی چھوٹے لیول پہ شروع کر لیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں. اچھا اب آپ کی تنخواہ ہے لیٹ سپوز 1 لاکھ روپے, آپ کو 9 to 5 1 لاکھ روپے ملتا ہے, لیکن آپ کو جو آپ بزنس کرتے ہیں آپ کو وہاں سے ملتے ہیں 25,000 روپے. کچھ نہ کچھ آ رہا ہے نا, کچھ نہ کچھ آ رہا ہے آپ کو. اب 4 سال گزر گئے, 5 سال گزر گئے, آپ کی انکم ہوگی وہاں پہ 1.25 لاکھ جو آپ 5 to 10 کام کر رہے ہیں. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ کی 1.25 لاکھ انکم ہو گئی, اس کا مطلب ہے جاب سے زیادہ انکم ہو گئی آپ کی. اب آپ جاب کوئٹ کر دیں, جاب کوئٹ کی, اب آپ نے 18 گھنٹے پھر اسی کام پہ لگانے ہیں, وہ آپ کی انکم بہت جلدی بڑھ جائے گی. سیف کھیلے نا. آپ پیشن کے پیچھے لگے رہیں گے کہ میں نے سنگر بننا ہے, وہ 5 سال سنگر بنتے رہے, بن ہی نہیں سکا. ٹرینر بننا ہے, ٹرینر بن ہی نہیں سکا بندہ. اینکر بننا ہے میں نے, وہ اینکر بن ہی نہیں سکا. تو کیا ہوگا پھر؟ سب لوگ تو نہیں بن جاتے. اب جو نہیں بنے گا اس کا تو بہت سارے لائف میں جو سال ہیں وہ ویسٹ ہو جائیں گے. یہ آپ نے بڑی ریشنلٹی کے ساتھ بات کی, ورنہ موسٹلی آپٹیمسٹک باتیں ہوتی ہیں پیشن کو فالو کرنا. وہ یار میں بھی کرتا تھا, میں تو سچی بتا رہا ہوں آپ کو, لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ آئی واز آن مسٹیک. میں نے جب لوگوں کی زندگیاں دیکھی وہ رل جاتے ہیں لوگ. یا تو پھر دیکھیے اس پہ اپنی بھی چوائسیز بھی ہیں. اب جو کہتا ہے کہ اب میں نے زندگی میں 4 سال بے روزگار رہا ہوں, میں نے کہا میرا جو دل ہے میں نے وہی کرنا ہے, میں نے اور کچھ نہیں کرنا. میں اس پہ قائم رہا اور میں نے ٹریننگ سے ریلیٹڈ ہی جاب کی میں نے سپیریئر یونیورسٹی میں, اور وہی کام کیا میں نے نہیں کمپرومائز کیا. میں نے کہا میں اب جو برداشت کر سکتا ہے کر لے. تو 4 سال سر جھگڑے نہیں ہوئے گھر میں؟ ہوتے تھے. تو وہ کیسے میں نے گھر میں کہتے تھے لوگ مجھے کہ آپ ایسے لے کے آؤ, کماؤ, کچھ کرو, کیونکہ گھر والوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا کہ آپ ہمیں پیسے لا کے دیں, آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. لیکن ایک طرف سے گھر والوں کو تھوڑی سی میری طرف سے سیٹسفیکشن تھی کہ میں کبھی ایک لمحہ ویسٹ نہیں کرتا تھا. میں 9-10 بجے گھر سے نکل جاتا تھا, 10 بجے تک کچھ نہ کچھ کرتا ضرور رہتا تھا, بے شک پیسے آئیں نہ آئیں. اگر کچھ بھی نہیں کر رہا تو پی سی ہوٹل میں یا الحمرہ میں یا ایوان اقبال میں کوئی سیشن ہوتا تھا وہی اٹینڈ کرنے چلا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے کچھ نالج ملے گا, کسی لوگوں سے گپ شپ ہوگی, بات چیت ہوگی. اچھا سر میں تیری باری آ گئی, اب میری باری باقی یہ ہو گیا, میری باری آ گئی ہے. تو میرا سوال تھا سر آپ سے کہ صوفیزم آپ نے بہت زیادہ کتاب بھی آپ نے لکھی, آج کے صوفی اور صوفیزم اور آج کے صوفی. جی جی. تو یہ آپ کے خیال میں کیا ہے صوفیزم؟ اور یہ میں ایک کٹھا سوال کر لیتا ہوں, یہ کیا ہے, یہ ٹرم کہاں سے ڈرائیو ہوئی اور اس کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ جو مذہبی اسکالرز ہیں یہ لوگوں کو سیٹسفائڈ نہیں کر سکے. اچھا. کیونکہ ان کا رویہ ذرا سخت ہوتا ہے اور یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے کہ انسان کیا چاہ رہا ہے, یا ان کے پاس میرے خیال سے کوئی رٹی رٹائی باتیں ہیں بس وہ بتا دیتے ہیں. تو جو صوفی ہے وہ پہلے آپ کو اپنے پاس بٹھاتا ہے, آپ کھانا کھلاتا ہے, آپ کا پوچھتا ہے حال کیا ہے, کیا کرتے ہو, یعنی کہ اس کا ہر وقت نا تبلیغی موڈ آن نہیں ہوتا. اچھا. وہ انسان بھی ہوتا ہے, وہ کبھی تبلیغی بن جاتا ہے, کبھی وہ تربیت میں آ جاتا ہے, وہ شفقت کرتا ہے. تو اس طرح سے ان کی ضرورت پڑی, اور یہ ہر مذہب میں ہوا ہے ویسے. جیسے ہندو ہے اس میں یوگی ہیں, وہ ایک اندر ٹرم ہے فرام دا پنڈت. پنڈت تو ریگولر ہے نا اسکالر, اور یہ یوگیز ہیں. اچھا اسی طرح آپ یہودیوں میں چلے جائیں, جو ان کے جو پیشوا ہیں ان سے الگ ہیں قبالہ والے لوگ, وہ قبالہ کرتے ہیں. اسی طرح بدھسٹ میں جو میڈیٹیشن کرنے والے لوگ ہیں وہ الگ ہیں. تو اسی طرح نا یہ نکلتے آئے ہیں لوگ مذہب سے نا, جو آپ سمجھ لیں کہ جو مذہب بیزار ہو جاتے تھے, یا مذہب کو مذہبی لوگوں نے ان کو سوالات کے ان کے جوابات نہیں دیے یا سیٹسفائیڈ نہیں کیا. تو یہ بس ہے کہ انسان کے ساتھ آپ وقت گزاریں, ان کو بہتر بنائیں انسان کو. یہ انسان پہ کام کرتے ہیں, یہ بہت زیادہ خدا سے ڈراتے نہیں ہیں. اچھا جو مولوی ہے نا وہ قبر کے عذاب آ جائے گا, سانپ آ جائے گا, وہ آپ کو آگ میں جلا دیا جائے گا,
وہ بہت زیادہ نا ڈرانے پہ فوکس کرتا ہے. صوفی محبت پہ فوکس کرتا ہے. وہ کہتے ہیں خدا سے محبت کرو, یہ ڈراتے ہیں. تو مجھے کیونکہ یہ طریقہ کار زیادہ بہتر لگتا ہے کہ آپ محبت کے ذریعے کسی کو حاصل کریں. اچھا, جو ڈر ہے وہ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ڈر کی مدت کم ہوتی ہے. آپ کوئی چیزیں ڈرائیں نا, ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, آپ اس چیز سے باغی ہو جاتے ہیں یا اس کو قبول نہیں کرتے. محبت کا جذبہ ایک ایسا ہوتا ہے جو لانگ ٹرم ہوتا ہے. تو بس یہ خدا کے ساتھ ملاتے ہیں اور مسائل حل کرتے ہیں, پیار بانٹتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں. یہی ہے میرے خیال سے صوفیزم. تو یہ ڈرائیو کہاں سے ہوا, یہ کہاں سے شروع ہوا؟ بڑے عرصے سے ہے. میں اس مذہب اسلام سے بھی پہلے سے ہے. یہ بدھسٹ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں, اس سے پہلے جو یوگیز ہیں انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے. تو یہ بہت پرانا ہے. اب اس کی ایگزیکٹ ہسٹری تو میں نہیں بتا سکتا آپ کو یہ کب سے اسٹارٹ ہوا ہے, لیکن آپ اگر یہ دیکھیں کیونکہ ہندوازم جو ہے یہ 5000 سال پرانا مذہب ہے جی. تو وہاں سے تو یہ یوگیز اور یہ سارے جو سلسلے ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں. پھر بدھسٹ آ گئے, پھر مسلمان آ گئے, کرسچنز آ گئے. میڈیٹیشن کی بھی بات کی, اس کے بارے میں بھی آگے سوال ہے, لیکن ابھی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, آپ اکثر اپنی ویڈیوز میں دوسرے مذاہب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کی ایک ویڈیو تھی جس میں آپ نے کہا مندر میں آپ گئے, 1 گھنٹی شنٹی بھی بجائی, وہ سارا جو بھی آپ نے کیا. اور ایک آپ چرچ میں گئے تو آپ نے کہا یہاں بڑا سکون ہے مجھے. تو یہ چیز پریزنٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ایز اے مسلم اس کی پریزنٹیشن کی کس حد تک؟ مجھے لگتا ہے فواد کہ ہمارا, کیونکہ میں نے کنٹریز زیادہ میں نے دیکھی ہیں دنیا کے, میں نے وہ کنٹریز ترقی ہوتے ہوئے دیکھی ہیں جن میں انٹرفیتھ ہارمنی ہے, جو ہر مذہب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, کسی کو برا نہیں کہتے. کہتے ہیں جی آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہے, جو خدا کے ساتھ ہے وہ آپ کا حساب خدا خود ہی کرے گا. وہ یہ نہیں کہتے کہ تم کافر ہو. کافر کسی کو کہنے کا حق ہی نہیں ہے دنیا میں, یہ خدا فیصلہ کرے گا. یعنی مجھے کیا پتا آپ کے دل میں خدا کے لیے کتنی محبت ہے یا نہیں ہے, تو یہ تو آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ انٹرفیتھ ہارمنی ہونی چاہیے, مختلف مذاہب کی وزٹس کرنی چاہیے. جو آپ نے ذکر کیا وہ جب ہم کراچی سے گوادر گئے تھے, راستے میں آتا تھا کالی ماتا کا مندر, بہت خوبصورت, بہت بڑا, اور بڑا پہاڑوں کے اندر بڑا اچھا اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. تو وہ میں اس لیے وہاں پہ جاتا ہوں کہ ہم کہیں کہ ہم سب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. چرچ میں گیا, وہاں پہ مجھے چرچ میں جب میں لنڈن میں جب فرسٹ ٹائم گیا تھا, مجھے ایک لائن لکھی ہوئی تھی, مجھے بڑی خوبصورت لائن لگی. وہ اس پہ لکھا ہوا تھا ایوری ون از ویلکم. اچھا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو یا یہودی ہیں تو یا ہندو ہیں تو. ویسے تو مسلمانوں کی عبادت گاہ میں بھی سب جا سکتے ہیں. مسلمانوں کی عبادت گاہ تو لکھا ہوتا ہے یہاں شیعہ نہیں آ سکتا. نہیں سر, ہاں یہاں پہ اہل حدیث کی داخلہ ممنوع ہے. دیکھیں ابھی آپ نے بات کی ہم سب مسلمان ہیں, لوگ اس ویڈیو پہ بھی آپ کے کافی سارے ویوز ہیں, میں نے فیس بک پہ دیکھا. تو کسی نے آپ کو آگے یہ تو نہیں کہا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ اٹس اوکے. ہاں تو اوکے ہے. میں تو یہ پریویل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مذاہب کا تقابلی جائزہ لینا چاہیے. یہ ایک پازیٹیو امیج بھی ہے کہ ہمارے لوگوں نے ایسے نہیں کہا. جو لوگ یہ پورٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت شدت ہے, یہ وہ ایسا بھی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. ایکسیپٹ کر. میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں, اب دیکھیں نا کہ اگر کوئی آپ کے پتہ نہیں مجھے آفس میں کوئی عیسائی ہے یا نہیں ہے, ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. ہم کہتے ہیں چوڑا ہے. میں ہندوؤں کے ساتھ بھی کھانا کھایا, میں دبئی میں کیونکہ بڑا عرصہ رہا ہوں, سکھوں کے ساتھ بھی کھایا ہے. دبئی میں تو ماحول ہی ویسے, وہاں تو نہیں, یہاں تو کرسچنز میرے جو سویپرز ہیں یا پی اینز ہوتے ہیں پاکستان میں بہت رہے ہیں میرے ساتھ آفس میں کام, میں ان کے ساتھ کھاتا ہوں اور کھا لینا چاہیے. لیکن مسلمان کہتے ہیں نہیں یہ پلیت ہے. یار پلیت کا کیا مسئلہ, پلیت کہاں سے ہوتا ہے انسان میں, تو یہ سمجھ نہیں آئی. ہاں اگر کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے, کوئی وہ کیچڑ سے نکل کے آیا یا باتھ روم سے نکل کے آیا, تو وہ تو ناپاک یا پلیت ہو سکتا ہے. ایک انسان کیسے پلیت ہو سکتا ہے, مجھے یہ کانسیپٹ کبھی سمجھ نہیں آتا. تو میں کہتا ہوں کوئی پلیت نہیں ہے, کوئی شودر نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, سب اللہ کے لوگ ہیں, اللہ کے انسان ہیں. کہتے ہیں جو بھی لوگ کلیم کرتے ہیں ان کا حلیہ سر چینج ہو جاتا ہے تھوڑا سا لوگوں سے. آپ دیکھیں جوبہ پہن لیتے ہیں, بڑے بال ہو جاتے ہیں, ایک خاص کلر کا گرین یلو یا ریڈ, کوئی ایک خاص ہوتا ہے ان کا کلر, ہاں وہ کپڑے پہن لیتے ہیں. اور وہ چینز اور وہ سارے جیسے ایسے سب نہیں ہوتے. ویسے یہ پرانے دور کی باتیں ہو گئی ہیں. یحییٰ صاحب دیکھ لیں آج کے دور کے. ہاں وہ بھی کافی بزرگ ہو گئے ہیں ویسے, لیکن دیکھیں نا پروفیسر احمد رفیع اختر ہیں, بلال کتب صاحب ہیں, عبداللہ بھٹی صاحب ہیں, سرفراز شاہ صاحب ہیں,
اور بابا عرفان الحق صاحب ہیں، یہ کوئی ایسی جبے نہیں پہنتے، یہ بالکل عام کپڑے پہنتے ہیں، بلکہ پینٹ شرٹس پہنتے ہیں. عبداللہ بھٹی صاحب پینٹ شرٹس پہنتے ہیں اور وہ عام لوگوں کی طرح. اور رفیق صاحب بھی پینٹ کوٹ، ہاں پینٹ کوٹ پہنتے ہیں وہ بالکل. تو کچھ حلقوں میں ہوگا ایسے بھی کہ وہ ایک اپنا اسٹائل بنا لیتے ہیں، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں. دیکھیں آپ بھی تو پینٹ کوٹ پہنتے ہی ہیں نا. بالکل. تو ان کو جو پسند ہے وہ پہنے، مجھے تو کوئی حرج نہیں اس میں، جس کا جو دل کرتا ہے. اس لیے نارملی پوچھ رہا ہوں کہ یہ خاص حلیہ کوئی مجھے لگتا ہے ان کو پسندیدگی ہو جاتی ہے، جیسے میں بلیک پہنتا ہوں. صوفیزم سے اس کا کوئی مطلب نہیں. نہیں کپڑوں کا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں مطلب یہ کہ صوفی ہے تو اس کو یہ پہننا ضروری نہیں. دیکھیں کپڑوں کے ساتھ دیکھیں کیا تعلق ہے. کپڑے سادہ لباس ہونا چاہیے. میرا پرسپیکٹو کپڑوں کا یہ ہے کہ کپڑے کمفرٹیبل ہونے چاہیے، کہ آپ کو بیٹھنے اٹھنے میں، لیٹنے میں، گاڑی چلانے میں آپ کو کمفرٹ ہو، بس دیٹس اٹ. اگر ہو سکتا ہے وہ اسی میں کمفرٹ ہوتے ہیں تو ٹھیک. یہ صوفیزم کی جو ٹرم ہے یہ ڈرائیوی سے ہوئی ہے. جو سپر برڈ یہ پرشین لینگویج کا ورڈ ہے. جی ہاں وہ بالکل اون ہوتی ہے نا، جو اون اس کو، ہاں وہ کپڑا وہ پہنا کرتے ہیں جو لوگ یہ صوفیزم کی طرف ہوتے ہیں، کمفرٹیبل کپڑا پہنا کرتے ہیں. بالکل صحیح. وہاں سے صوفیزم. ہاں تو میں تو اس میں خوش ہوں. اگر آپ کمفرٹ ہونا چاہیے یار لائف میں، میں کہتا ہوں کمفرٹ ہو. مجھے اکثر کوئی شخص کہتے ہیں نا کہ یار ایک نے مجھے کسی نے ٹائٹ پینٹ شرٹ پہنا کے دے دی، پینٹ کوٹ اتنی ٹائٹ تھی. میں کہا یار میں یہ نہیں پہنتا. کہتے نہیں آپ یہ پہنیں، یہ اچھی لگتی ہے. میں نے کہا اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ کیا اچھا تم نے نہیں کرنا. سر یہ پہلے جو آپ نے بات کی پرانے دور کی، ہاں تو وہ جو پرانے دور میں جو صوفیزم تھا، ایک خاص ایک مطلب جگہ ہونی صوفیاء کی، وہاں جانا لوگوں نے، بیٹھنا کھانا پینا. اب ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں بلال بڑے صاحب کو دیکھ لیں، دربار جن کے بھی آپ نے نام لیے ہیں، نہیں دربار بھرے پڑے ہیں. تو وہ یہ کیا چینج آیا؟ وہ یہ نہیں آیا آپ صوفیزم میں؟ نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں فارمولہ تو وہی ہے، کھانا کھلائیں خدمت کریں. آج بھی وہی ہے. آپ جس مرضی دربار پہ چلے جائیں، صوفی کے گھر پہ چلے جائیں، کھانا آپ کو ملے گا، چائے ملے گی آپ کو. واصف صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جو بھی شخص آپ کے پاس آئے آپ اس کو چائے ضرور پلا کے بھیجیں. سر ہم نے بھی پلائی ہے، ہم بھی صوفی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سر جو ٹریولنگ ہے، اب آپ نے جو کافی سارے ملک، تقریباً کتنے ملک؟ 17 ہو گئے میرے ملک. 17 ملک ٹریول. پہلا ملک کون سا تھا سر؟ دیکھیں دبئی میں تو پیدا ہوا نا میں، اور دوسرا ہو گیا پاکستان. تو اس کے بعد ویسے میں جس ملک میں گیا تھا وہ لنڈن تھا، یو کے. ایک ایکسائٹمنٹ کیا تھی جب میں دبئی گیا تھا نا پہلی مرتبہ، مجھے میری بڑا امیج تھا کہ پتہ میرا بھی بڑی ایکسائٹمنٹ تھی. یار پہلے تو میں چھوٹا تھا جب میں واپس آیا تھا، لیکن جب میں جاب کرنے کے لیے گیا تھا مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ تھی، مجھے بڑی خوشی تھی کہ میں جاب کروں. وہی 35,000 روپے کماتا تھا میں تب 98 میں. کیا جاب کیا تھی دبئی میں؟ جاب میں وہاں پہ میرے پاس 3 پورٹ فولیو تھے. ایک میں پرچیزنگ کا کام کرتا تھا، ٹائم کیپنگ کا کام تھا، اور ایڈمنسٹریشن کا کام کرتا تھا. سر اگر آپ آج پرچیزر ہوتے نا وہاں، تو آپ زیادہ کما رہے ہوتے آج ابھی سے. یار میرے فادر تھے وہ بھی شریف تھے، میرے ماموں ہیں وہاں پہ کام کرتے وہ بھی شریف تھے. میں نے بھی وہاں پہ پھٹیاں نہیں لگائی. حالانکہ پرچیزر کو بڑی آفرز ہوتی ہیں، بڑے ان کو کٹس ہوتے ہیں 5% 10%، لیکن شاید میں جی زیادہ شریف تھا میں تب. سر آپ نے خود بتایا تھا آپ کرپشن کر دیتے اٹینڈنس میں. ہاں اٹینڈنس میں میں نے کرتا تھا لوگوں کی. تو یہ بھی کر لیتے تھوڑا سا، پھر لوگوں کے لیے اپنے لیے بھی ٹھیک ہے. یار وہ پھر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. پھر میں کہتا تھا کہ نہیں، وہ تو یار ایک ظلم کرتے تھے نا. دیکھیں نا 17 درہم دیتے تھے تنخواہ اس کو، میں 6-5 گھنٹے اوور ٹائم لگا دیا کرتا تھا. ہاں تو میں اوور ٹائم لگا دیا کرتا تھا. میں کہتا تھا چلو میں جو کر سکتا ہوں ان کے لیے کر لوں، کوئی مسئلہ نہیں. بس اس طرح پھر مجھے وہ ٹھیک لگتا تھا. میں کہتا تھا میں ذمہ دار ہوں اس کا. تو اب جب لنڈن گئے تو سر تب کیا ایکسائٹمنٹ تھی پہلی؟ یار لنڈن تو دیکھیں نا، پاکستان پہ راج کیا یو کے نے. بالکل. اور یو کے جانے کی خواہش ہے لوگوں کو. مجھے تو بڑی خواہش تھی میری، کیونکہ میں کہتا تھا کہ میں دنیا ایک دفعہ دیکھوں پھر مروں، اس سے پہلے مجھے خدا اوپر نہ بلائے یا میری انتقال نہ ہو جائے میرا. تو مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ تھی. دیکھیں نا میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں نے ادھار پکڑ کے ٹکٹیں کی اور ارینجمنٹس کیے سارا کچھ. میرے پاس صرف 10,000 روپے تھے. آپ مجھے بتا رہے تھے، یہ آف کیمرہ ویسے بات ہوئی تھی شاید کسی انٹرویو میں آپ نے بتایا ہو کہ وہ میرے پاس صرف چنے تھے. ہاں وہ ہوا ایسے نا کہ میں نے اپنی بکنگ کروا لی، چیزیں کروا لی، سارا کچھ کر لیا، اور آخری دن میں نے حساب لکھایا کہ میں نے تو فوڈ کا تو ارینجمنٹ کیا ہی نہیں. تو پھر میں نے کہا کہ 2,000 میں کیا آئے گا میرے پاس اب. اور میں پھر ادھر گیا ہال روڈ سے چنے اور کھجوریں لے آیا 2-2 کلو.
میں نے کہا وہ کھا لیا کروں گا. تو یہ اتنی مشکل میں ٹریول کرنے کی, مطلب اتنا ٹائٹ ماحول میں ٹریولنگ کا پھر مزہ آ رہا ہے. بڑا مزہ آیا مجھے, اتنا مجھے مزہ آیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں روزانہ 20-25 کلومیٹر پیدل پھرتا تھا, مختلف جگہوں پہ جاتا تھا, بلڈنگز دیکھتا تھا, اور مجھے بڑا, میں سیشن لائبریریز میں جاتا تھا, سیشن اٹینڈ کرتا تھا, وہاں پہ مجھے کھانے پینے کی مل جاتا تھا کچھ نہ کچھ. وہ اکثر ملک اور چائے اور وہ چیزیں رکھتے ہیں کھانے کے لیے, تو میں جب جاتا تھا تو وہ چائے لوگ پی رہے ہوتے تھے نا, میں 2 گلاس دودھ پی لیتا تھا کہ میری انرجی ذرا باہر رہے. بڑا مزہ آیا تھا. تو اس کے بعد جو ملک ٹریول کیے وہاں پہ بھی ایسے ہی فائنینشیل کرائسس میں ہی کیے ہیں یا وہاں پہ کچھ بہتر؟ نہیں, پھر بہتر ہو گئے تھے. پھر مجھے اسپانسرشپس ملنی شروع ہو گئی تھی. پھر میں کوئی نہ کوئی ایسا پلان کیا کرتا تھا, ایونٹ کوئی کرتا تھا وہاں پہ, تو کچھ نہ کچھ مجھے اسپانسر پھر ملنے شروع ہو گئے تھے. تو کون سا ملک سب سے اچھا لگا؟ یہ مجھے ٹرکی پسند ہے بہت زیادہ, اور لنڈن پسند ہے بہت زیادہ. یہ 2 کنٹریز بہت اچھے لگتے ہیں مجھے. کیوں, لوگوں کی وجہ سے یا رولز اینڈ؟ نہیں, ایٹماسفیئر وہاں پہ لرننگ بڑی ہے, بڑا اچھا کلچر ہے, موسم اچھا ہے, اور آپ لوگ فرینڈلی ہیں. لوگ جہاں پہ اچھے ملتے ہیں نا, مجھے وہ کنٹری زیادہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. کافی دفعہ سری لنکا کا آپ ویڈیوز میں بھی اکثر ذکر کرتے ہیں. ہاں, وہ میڈیٹیشن کے حوالے سے بھی آپ گئے تھے. ہاں, تو اس کے حوالے سے کوئی میموری ہو یا کوئی ایسی بات؟ اچھا, سری لنکا میں ایک ہی دفعہ گیا ہوں ویسے, اور وہاں پہ کیونکہ میڈیٹیشن کرنے کی کورس کے لیے گیا تھا. میں کہہ رہا ہوں کافی دفعہ آپ اس پہ بات کر چکے. ہاں, بات میں نے کافی دفعہ کی ہے اس پہ, کیونکہ وہ بھی اسپانسر مجھے مل گیا اور ٹکٹ مجھے کسی نے اسپانسر کی تھی, اور مجھے جو وہ کورس تھا وہ انہوں نے, وہ اسپانسر ہی کورس ہے, وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. وپاشنا آپ بھی رجسٹر کروائیں تو اس کے لیے, کیونکہ میں ہر وقت دیکھتا رہتا تھا کہ بھی اسپانسر مل سکتا ہے. ہاں, سب کو ملتا تھا. وہ کورس ہی فری ہے, وہ رہائش بھی دیتے ہیں, کھانا بھی دیتے ہیں, اور کورس بھی کرواتے ہیں وہ. سر بس آپ نے یہ انٹرویو کے بعد یہ لنک ضرور دینا. وپاشنا, بس سب دیکھ لیں, vipashna.com آپ لکھیں تو وہ آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں کورس, بڑے ایزیلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں فواد صاحب پیسوں کو نا, میں نے کبھی ہرڈل نہیں بنائی اپنی زندگی میں. میں سوچ رہا تھا کہ فری کیا ہے زندگی میں, پہلے فری حاصل کرو, پھر جب پیسہ آئے گا تو پھر پیسے والے کام بھی کر لیں گے. انجوائمنٹ میں کہتا کم نہ ہو, لائف کی پلیئرز, ہیپینس کم نہ ہو. وہ بغیر پیسوں کے میں پھر سوچتا رہتا تھا کیا کیا ہو, میں کرتا رہتا. تو ایکسپیرینس کوئی سری لنکا کا؟ یار وہ میرا بڑا خوف کریٹ ہو گیا تھا مجھے نا, میں میڈیٹیشن کی دماغ بڑا 360 گھوم گیا تھا. میں ایئرپلین پہ جب بیٹھنے لگا تو مجھے بڑا فیئر محسوس ہوا وہاں پہ. میں کبھی تو ڈرا نہیں میں جہاز میں بیٹھنے سے, تو مجھے بڑا خوف آ گیا ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے. اچانک پتہ نہیں کیا ٹریگر ہوا خوف, وہ خوف آیا اور مجھے ٹائم آ گیا میرے اس کا فلائٹ کا, تو مجھے آوازیں دے رہے تھے کہ آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا, علی عباس. میں اٹھوں نا, مجھے ڈر لگے مجھے. پھر مجھے وہاں پہ سیکیورٹی ڈھونڈتی آئی مجھے میرے پاس, وہ کہنے جی جہاز آپ کا جانے والا ہے. پھر میں بڑی مشکل سے, پتہ نہیں میرے دماغ میں یہ کہاں سے آیا, مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ خوف آ گیا کہ یہ کریش ہو جائے گا یا شاید میں بچوں نہیں, میرا آخری دن ہو میری یہ تو جہاز سر کا. ہر ایک کو یہ خوف آ رہا ہوتا ہے جہاز میں بیٹھ. نہیں, میں تو جہاز میں کاؤنٹلیس میں نے سفر کیا ہے. میں ابھی بھی سکردو جا رہا ہوں, میری 19 کو میری فلائٹ ہے. تو مجھے اس دن آیا مجھے بہت زیادہ خوف, تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. ڈیفینیٹلی وہ کورس کا ایک اثر تھا, کیونکہ میں کورس کو میں بیچ میں چھوڑ کے میں بھاگا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ چھوڑ کے جائیں گے تو نقصان ہوگا آپ کو. ایک سائیکل ہوتا ہے مائنڈ کا, وہ مائنڈ کا ہم سائیکل 50% پہ ہوتا ہے, پھر 60 پہ لے کے آتے ہیں, پھر اس کو ہم 100% کر کے اس کو بند کرتے ہیں. تو آپ درمیان میں نہ چھوڑ کے جائیے گا. پھر مجھے محسوس ہوا شاید اس کی وجہ سے ہے, تو لیکن بس بیٹھا, پھر ٹھیک تھا, ہو گیا گزارا. پہنچ گیا ادھر پاکستان میں واپس. پہنچ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ کا بھی موقع مل گیا. نہیں, میں نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا یار آپ کے ساتھ, اس میں کیا ہے, آپ نے تو اپنا پوڈ کاسٹ کرنا ہی تھا کسی نہ کسی کے ساتھ. نہیں سر, علی بات بھی تو ضروری ہے نا. اس کے بعد سر ایک جو کیا اس کو کہتے ہیں, ٹریولنگ میں سب سے بڑا مسئلہ آپ نے, اب ویسے تو پہلے بھی بات کر دی کہ میں نے پیسوں کو ہرڈل نہیں بنایا, لیکن آپ کو ادھار بھی مل گیا, آپ نے چنوں سے بھی گزارا کر لیا. ہر کوئی تو اس مینٹیلٹی کا نہیں ہوتا, تو نہ کریں. تو وہ اپنی یہ جو پھر جو اس کے مائنڈ میں یہ بات رہ جائے گی ٹریولنگ سے جو وہ گین کر سکتا ہے. یار سستا کر لیں. دیکھیں گوادر جانا ہے آپ نے, آپ 2000 کی ٹکٹ لیں لوکل ٹرین کی بھی سفر کے وہ قسمیں ہیں نا, کوئی مہنگا ہے, کوئی سستا ہے, کوئی بہت مہنگا ہے, کوئی بوگی ہے, کوئی وہ کیا لیٹنے والا کہتے ہیں اس کو, برتھ ہے. تو آپ نہ لیں,
آپ سستی ترین ٹکٹ لیں. آپ پوچھیں جی سستی ترین، میرے خیال سے 2-3 ہزار کی آج کل کوئی سستی ہوگی ٹکٹ. آپ لے کے چلے جائیں، ٹرین پہ بیٹھیں، اور آگے سے گوادر کی 1000 روپے کی ٹکٹ ہے صرف کراچی سے. آپ چلے جائیں. میں کراچی گیا تھا ایک زمانے میں، 40 روپے پہ میں رہتا تھا اسٹیشن کے پاس، 4 پہ ملی ہوئی تھی ایک، تو میں رہ لیا. میں آپ دیکھیں سستے سے سستا کیا، موٹر سائیکل پہ چلے جائیں اگر آپ کو خوف نہیں زیادہ آتا تو. گوادر، ہاں جدھر بھی جانا ہے یہ تو آپ کی چوائس ہے نا. سر وہاں کا ماحول اب کیسا ہے؟ کہاں؟ یہ گوادر والی سائڈ. گوادر بہترین ماحول ہے. میں تو جب گیا تھا بالکل مجھے تو کچھ بھی نہیں، ایسے لوگوں نے رانگ پرسیپشنز بنائی ہوئی ہیں کہ مار دیتے ہیں یا کوئی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں. ہم 5 دن رہے وہاں پہ. میں نے وہاں پہ لوگ کیسے تھے؟ کوآپریٹو تھے؟ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن تو نہیں، لیکن جتنے تھے ٹھیک ٹھاک، ہمارے لیے بہترین تھے. میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے نا. جائیں لوگوں کو جانا چاہیے بھائی، کیونکہ اکثر ہمارے دوستوں میں بات ہو رہی تھی کہ وہ اسٹیڈیم دیکھنا ہے. ہاں اسٹیڈیم، اصل میں میرے لیے وہ اسٹیڈیم ایک سب سے زیادہ، بلکہ پاولا ایک لڑکا ہے، اس کا نام پورا ذہن سے نکل گیا ہے، اس نے اس کا ایک اوور ویو بنایا تھا، تصویر پہلی اس کی وائرل ہوئی تھی. یار وہ اسٹیڈیم کیا کمال اسٹیڈیم ہے، دنیا کا منفرد اسٹیڈیم ہے. اب آپ دیکھیں اسٹیڈیم ہے، پیچھے پہاڑ ہے، لیفٹ رائٹ پہ سمندر ہے، آئے ہائے کیا نظارہ ہوگا آپ دیکھیں، اور بیچ میں اسٹیڈیم ہے. وہ میں تو دیکھ کے میسمرائز ہی ہو گیا نا. میں تصویر دیکھی، میں نے کہا یار کسی طریقے پہنچنا ہے، بس پہنچ گئے. آپ سستا ٹریول کر لیں نا. دیکھیں کھانے پہ آپ خرچہ نہ زیادہ کریں. آپ پراٹھا لیں، چائے کے ساتھ روٹی کھائیں، چائے اور پراٹھا کھائیں بس. بالکل صحیح بات. اس کے بعد سر سائیکالوجیکلی آپ کافی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک سب سے پہلے ایک شخص تو اپنا جب مائنڈ سیٹ بناتا ہے تو اس کے اوپر وہ کنٹرول کیسے رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ اب ہم نے دیکھا پلان تو ہم کر لیتے ہیں، وہ 1-2 دن بعد پھر پلان بھی نہیں یاد ہوتا، ٹھنڈا ہو جاتا ہے بندہ. اس کے 3 طریقے ہیں. پہلی بات، جو آپ کی لائف میں آئیڈیاز ہیں، آپ کے پاس جو بھی آپ کی پلاننگز ہیں، وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. ٹھیک. کیونکہ جیسے آپ شیئر کرتے ہیں نا، آپ کو تھوڑی سی اپریسیشن مل جاتی ہے، اور جب آپ کو اپریسیشن ملتی ہے تو آپ کو اس کا پلیئر آتا ہے، تو وہ پھر آپ کا وہ، جس طرح میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. جیسے آپ نے پتہ نہیں کبھی تو آپ نے تو نہیں گوشت کو گالا ہوگا، جیسے پریشر ہوتا ہے نا، جب آپ پریشر پہ یا گوشت کو گلاتے ہیں تو آپ پریشر کا اگر بار بار اس کا ڈھکن اٹھا کے دیکھتے رہیں تو وہ گوشت گلے گا نہیں. پریشر کا بند رکھتے ہیں تاکہ گوشت اچھی طرح گل جائے. اسی طرح جو آپ کے مائنڈ میں آئیڈیاز ہوتے ہیں، جو پلاننگز ہوتی ہیں، ان کو اچھی طرح دماغ میں پکاتے ہیں. پکانے کے بعد پھر اس کو پریزنٹ کرتے ہیں یا اس کو امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں جو آپ کے آئیڈیاز ہیں، جو آپ کی پلاننگز ہیں، تو آپ کو وہاں سے کچھ آئیڈیاز ملتے رہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو پھر امپلیمنٹ آپ نہیں کرنا ہے دنیا میں، اور تیسرا بندہ کوئی نہیں، دوسرا بندہ کوئی نہیں. اگر آپ کریں گے تو ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر ڈٹرمنیشن چاہیے ہوتی ہے، فوکس چاہیے ہوتا ہے. وہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو کر پاتا ہے وہ پھر ڈیولپ ہو جاتا ہے. اچھا اب اتنا آسان تو نہیں ہے نا یہ سارا کام. اگر آسان ہو تو سبھی کر لیں. بالکل ایسے ہی ہے. سبھی بڑے مقام پہ چلے جائیں، سبھی سکسیزفل ہو جائیں. تو پر یہ سکسیس کیا آپ کے خیال میں؟ میرے نزدیک تو آج کل سکسیس، میں پہلے پیسے سمجھتا تھا اور پھر میں فیم سمجھتا تھا، لیکن اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ کی سب سے بڑی جو پہلی سکسیس ہے وہ ہے صحت. اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ سکسیزفل ہیں. اگر آپ صحت مند ہیں، مینٹل اور فزیکل دونوں صحت کی بات کر رہا ہوں میں. اب مینٹل صحت میں اگر آپ کے دماغ میں فیئرز ہیں، آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، چڑچڑاپن ہے، آپ کسی کو معاف نہیں کرتے، تو آپ مینٹلی ویک انسان ہیں. بالکل. مینٹلی صحت اور فزیکلی صحت اگر آپ کے پاس ہے تو یہ پہلا آپ نے کرائٹیریا سکسیس کا پار کر لیا. پھر آپ اوپر آ جائیں. اس کے بعد پھر آپ کے پاس جب لائف کی کمفرٹس ہیں، آپ کے پاس سواری اچھی ہے، گھر اچھا ہے، آپ کے پاس کپڑے اچھے پہننے کے لیے ہیں، پھر اس کے بعد تیسری کرائٹیریا اوپر آ جائیں، پھر آپ کا ایک نام ہے، آپ کی پہچان ہے زندگی میں. تو یہی ہیں میرے خیال سے 3 کرائٹیریاز. اس میں کہیں بھی پیسے نہیں ہیں. نہیں، پیسے تو دیکھیں نا، کمفرٹ میں تو پیسے لگانے پڑیں گے نا آپ کو. آپ نے سواری لینی ہے تو پیسے چاہیے آپ کو. یہ تو نارمل ایک روٹین ہو گئی نا لوگوں کی، تقریباً عام طور پر اچھی سواری، گھر، اور یہ تو تقریباً ہوتا ہے لوگوں کے پاس. کہاں ہوتا ہے سر؟ لوگ تو بڑے بڑے دور سے آتے ہیں بیچارے، کہ کمرے میں یہاں رہتے ہیں بڑے شہروں میں، ان کو بڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے. تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ مینٹل
سیٹسفیکشن جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ دیکھیے اس کو اپنے مینٹل سیٹسفیکشن کے ساتھ نہیں جوڑنا. اس کی ظاہر ہے مجھے اگر کوئی پرابلم ہے تو ظاہر ہے مجھے زیادہ سے زیادہ پرابلم ہے پیسوں کی, اور اس کے بعد اگر مجھے کوئی ابھی فی الحال اگر کوئی چوٹ لگ جائے یا ہو جائے اس کا مسئلہ ہے, اور تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں, گھر میرا اپنا ہے. تو پیسے کمانے پڑیں گے آپ کو, پیسے کمائیں تو گے. یہ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ اٹیچ ہے نا؟ ہاں مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ڈیفینیٹلی اٹیچ ہے کہ اگر آپ کے بل آیا آپ نے پیسے دینے ہیں, آپ نے ڈیفینیٹلی دینے پڑیں گے. آپ اس کے تو پیسوں کے بغیر تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. یا تو کسی امیر لڑکی سے شادی کر لیں. اب تو سر شادی ہو گئی ہے, یا تو پہلے ملتے تو مجھے دوسری بھی ہو سکتی ہے. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی بڑا دیکھنے کو آیا کہ جیسے نمبر کم آئے تو خودکشی کر لی, یا گھر میں جھگڑا ہو گیا تو اس کو معاملات ہو گئے. تو یہ جو ڈپریشن ہے, اور یہ زیادہ تر نظر آتا ہے تنقید کی وجہ سے. لوگ اس کو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم, جیسے آپ کہہ رہے تھے 4 سال پیسے نہیں کمائے, تو وہ ظاہر ہے 4 سال اگر کوئی پیسے نہ کمائے تو اس کو بار بار بولو. یہ ڈپریشن جو ہوتا ہے مائنڈ میں, وہ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے, یا اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں ایڈ کروں گا, پب جی کھیل رہے ہیں تو وہ اس میں بھی انسیڈنٹ دیکھے گئے ہیں. ٹک ٹاک یہ میں سوال کر لیتا ہوں, اس پہ بھی ڈپریسڈ ہو رہے ہیں. ہاں یہ تو ہے یار. دیکھیں نا ویسے ابھی جو ریسنٹلی آپ دیکھیں جو بھی ڈیتھ ہوئی ہے ترین صاحب کے بھائی کی, بالکل بالکل, وہ تو غریب تھے کوئی, بتائیں. نہیں وہ غریب نہیں تھے. جی بالکل, میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو کیا. اچھا سشانت کی جو ڈیتھ ہوئی تھی, بالکل انڈیا ایکٹر تھا جو, وہ غریب تھا؟ بولو. نہیں غریب نہیں تھا, وہ تو ایکٹر تھا, اس کا چاند پہ بھی پلاٹ اتنا تھا, اتنا پیسہ تھا اس کا. سر چاند پہ بھی پلاٹ تھا. واقعی؟ جی. اب دیکھو نا چاند پہ پلاٹ تھا. تو امیر لوگوں کی میں نے دیکھی ہے سوسائڈ ہوتے ہوئے بھی. یہ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ جیسے ڈاکٹر عامر لیاقت بھی کہتے ہیں سوسائڈ کیا تھا, یا پتہ نہیں وہ ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں نا. جی سوسائڈ ہی تھا نا, ان کو کوئی ایسا تو نہیں آیا سامنے ان کا کوئی کیس ایسا. لیکن ان کا خیر ڈاکٹر صاحب کا کنفرم نہیں ہے, لیکن اس طرح کی چہم گوئیاں ضرور ہیں. تو اچھا اور کیا تھا, کیسے پھر فوت ہوئے, یہ مجھے نہیں پتا. بہرحال سوسائڈ اگر نہیں تھا تو ڈپریس تو تھے نا. ڈپریشن تھا. ایک اور چیز یہاں ہو سکتی ہے کہ جو نشاور چیزیں استعمال وہ زیادہ کر لی, اوور ڈوز ہو گئے. وہ بھی ڈپریشن کی وجہ سے, ظاہر ہے وہ بھی ڈپریشن کی وجہ سے تھا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر دوست نہیں ہے اور جن کے ساتھ آپ دل کی بات نہیں کر پاتے, یا آپ انگیج نہیں ہیں, بزی نہیں ہے, یہ ڈپریشن اور یہ جو ہے نا انزائٹی, فرسٹریشن, فیئر, اینگر, یہ اٹیک کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو سمپل بات بتاؤں کہ اگر آپ بارش ہو رہی ہے, آپ باہر جائیں گے, کپڑے بھیگ جائیں گے. بالکل. لیکن اگر آپ کے ساتھ چھتری ہوئی تو پھر بھیگیں گے نہیں. بچت ہے. یہ چھتری ہے, یہ انسان کے دوست ہوتے ہیں. وہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے, انسان کا دارو ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے جس کے لائف میں اچھے دوست ہیں, دیکھیے آپ کہہ رہے تھے نا ایک بات کہ انسان کے مختلف چہرے ہوتے ہیں. میں ہی کہہ رہا تھا, وہ یہ میرا اگلا سوال بھی یہی تھا. چہرے ہوتے ہیں, باپ کے سامنے کچھ اور, بیٹے کے سامنے کچھ اور, پروفیشنل لائف کے سامنے کچھ اور. وہ چہرے اس کو رکھنے پڑتے ہیں. دیکھیں جو گفتگو میں اپنے یہ منافقت کی ٹب نہیں یار, یہ ادب کا کرینہ ہوتا ہے. یہ آپ جو اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, لڑکیوں کی گفتگو, کوئی ویڈیو دیکھی آپ نے اس کی گفتگو, کوئی آپ نے سین دیکھا, کوئی مووی کا کوئی سین دیکھا, ڈسکشن کرتے ہیں دوست آپس میں. بالکل. کیا اپنی ماں کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ نہیں. اب یہ تو کوئی بات نہیں کیونکہ میں اپنی ماں کے سامنے منافق ہو گیا ہوں. اب جو حرکتیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہیں, اپنے استادوں کے سامنے وہ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو آپ نے نا سب سے زیادہ جو کھلا ہوتا ہے نا انسان, کھلا, وہ پتہ ہے کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ. بیوی کے ساتھ بھی نہیں بندہ کھلتا, کیونکہ بیوی, بھائی, بہن, باپ, بیٹی, یہ سارے رشتے ججمنٹل ہوتے ہیں. بالکل. یہ ججمنٹ, یہ کتنے گھٹیا انسان ہے تم, کتنی گندی مووی دیکھ کے آیا تو ان میں سے ڈسکس کر رہا ہے, وہ آپ نہیں کر سکتے نا. بالکل. جو سب سے لیس ججمنٹل ہوتے ہیں وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں. اور جب انسان کے دوست ہوں اور وہ بات اس کے ساتھ جو بھی دل میں آئی ہے وہ کر لے, تو اس کا کتھارسس ہو جاتا ہے. وہ دوست کہتا ہے یار چل کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے.
نہیں نہ سیٹ ہو رہی لڑکی تو کوئی بات نہیں. میں نا سر مجھے ایک چیٹ یاد آ گئی. ایک دوست ہے, ہاں وہ 2 دوست ہیں, وہ نا ایک دوسرے کو بڑی گالیاں دیتے تھے. ہاں تو ایک دن ایک دوست نے دوسرے کو کہا کہ یہ چیٹ میں نے پڑھی نا, ہاں ایک نے دوسرے کو کہا کہ یار اب نا ہم نے گالیاں نہیں دیا کرنی یار, ہاں اب ہم نے اچھے بچے بن جانا ہے. اچھے بچے. تو پہلے والا پتہ کیا کہتا ہے دے دو, اسی میں سے دے دو. ہاں تو پہلے والا پتہ کیا کہتا ہے مطلب تم نے گال نہیں کرے. وہ میں نے ایک دیکھی بات, بلکہ 2-3 لڑکیاں تھیں, وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اب انگلش میں بات کرنی آج کے بعد. تو وہ کہتی ہوں ہاں گڈ آئی ایم فائن, ان سے بات ہی نہ ہو. یہ بڑی عجیب بات ہے, آج تو بات گل نہیں ہونی. تو یہ ڈپریشن کا سب سے جو خودکشی کی آپ نے بات کی, یہ لیس دوستی کی وجہ سے ہوتی ہے. جس کے دوست نہیں ہوتے وہ یہ پانی سے لے لیجیے گا, وہ خودکشی کر لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ان کا کوئی سامنے وہ نہیں ہوتا, ایکسپریس نہیں کر پاتے. ہاں وہ کیونکہ دوست پھر کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے, اب یہ ڈپریشن کا موڈ آ گیا تمہارا, آپ مووی دیکھنے چلتے ہیں. مووی دیکھنے گئے یا کسی لیکچر میں چلے گئے, دربار پہ چلے گئے, کسی فیشن شو پہ چلے گئے, میوزیکل شو میں چلے گئے, تو انسان کا دماغ ہٹ جاتا ہے. ڈپریشن میرا خیال ہے ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جن کی ایکٹیویٹیز کو نہیں ہوتی. ہاں ڈپریشن میں آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا, آپ کا کوئی دوست ڈپریشن, میں تو ایسے ہی کرتا ہوں, مجھے فیل ہوتا ہے کوئی, میں اس کو نکالتا ہوں اس کمرے سے سب سے پہلے, او بھائی اتھوں سے باہر نکالتا ہوں اس کو, اور کسی ایکٹیویٹی میں انوالو کر لیتا ہوں. کھانے کھاؤ, گپ شپ لگاؤ, 3-4 لوگ بیٹھ جائیں. آپ تنہائی میں اگر رکھیں گے نا اس کو, اس کا ڈپریشن بڑھے گا اور پھر مزید بڑھے گا. تو سر اسی طرح کا پازیٹیو ریلیشن شپ ہم کیسے بلڈ کر سکتے ہیں؟ دوستوں میں ہی ہوتا ہے. اچھا آپ بڑے لوگ بغیر مقصد کے ملے ہیں لوگوں سے, تو لوگوں کو دیکھو ایسے لوگ پسند ہوتے ہیں, لوگ جو بغیر مقصد کے مل رہے ہوں, گپ شپ لگا رہے ہوں. اکثر آپ یہ کہتے ہیں ویڈیوز میں کہ بڑے جو لوگ ہیں مطلب پرومیننٹ لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. یہ تو سپرائٹ ہے لیکن ٹھیک ہے. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں, سر ہم صوفی ہیں نا, اس لیے صوفی ہیں تو بہت رپلائی. اچھا تو جو بڑے اور پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں ان سے ریلیشن بنائے. ہاں تو یہ کیسے, مطلب میرا تو ایکسیس ہی نہیں ہو سکتا یار, یہ کسی کا بھی ایکسیس نہیں ہوتا. آپ کا نہیں ہے, اگر کسی کا نہیں ہے. یہ لوگ آپ کو ملتے ہی لیکچرز میں ہیں, اور وہ سر پیڈ ہے, میں 5,000 روپے کا دیتا ہوں. نہیں, یہ صوفی کہاں پیسے لیتا ہے بیچارہ. کس کے دیکھے ہیں آپ نے پیسے کسی صوفی کے لیکچر کے؟ یہ تو فری ہوتے ہیں, تو بلکہ کھانا بھی جیب سے کھلا رہے ہوتے ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, سوال جواب کریں, اور بہت اچھے لوگ. خیر ہے سر, خیر ہے, کوئی بات نہیں, ایزی ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں, ایسے ہی چل رہا ہے. تو آپ ان کے ساتھ, ان کو بڑا اچھا لگتا ہے جو لوگ سوال کریں. یہ دور سے 100 لوگوں میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کون علم کا متلاشی ہے, اس کو خود کھینچ کے اپنے پاس لے آتے ہیں. لیکن آپ کے اندر کچھ تو ہو نا, علم کی طلب ہو آپ کے. مجھے اکثر لوگ یہی روحانی شخصیات سے ملتا رہتا ہوں, وہ کہتے ہیں جو آتا ہے وہ کہتا ہے بچہ دے دو, نوکری دے دو, شادی کر لو, میری گرل فرینڈ دب بھاگ گئی ہے, میرا لور بھاگ گیا ہے, میرا بیمار ہے ابا اماں, میں یار کہ اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. بالکل. کہتے ہیں کبھی کوئی آتا ہے جو علم کی بات کرتا ہے, فلسفے کی بات کرتا ہے ہمارے ساتھ, کوئی انٹلیکچوئل بات کرتا ہے, تو ہمیں تو ان لوگوں سے مل کے زیادہ خوشی ہوتی ہے. مطلب کہ اپنے اگر ہم انٹلیکچوئل لیول کو بہتر کر لیں یا انکریز کر لیں, تو پھر ہم ان کے ساتھ ریلیشن اچھا بنا سکتے ہیں. ہاں بنا سکتے ہیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں. تو سر اس کے علاوہ اب ریلیشن بن گیا, انٹلیکچوئل بھی ہو گئے, اب واٹ نیکسٹ؟ بس اور کیا کرنا ہے نیکسٹ؟ سر کوئی علم حاصل کرتے رہیں, بس بڑھاتے رہیں اپنا نالج, اپنا ایکسپیرینس, اپنا نالج. کٹ یار, میں سوال دیکھ لوں, کسی اور طرف چلا گیا تھا. اب دولت کے بغیر والا تو سر ہو گیا نا. ڈپریشن, لیکن یہ آپ نے ایسے ہی لے کے چلنا, کٹ نہیں کرنا, یہ ایسے ہی چلتا ہے گا. ایک آدمی فیملی, یہ میں بتا دوں آپ کو. یار سر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کٹ کریں, یہ کاٹ دیں, وہ کاٹ دیں, آپ کہہ رہے نہیں کرنا. یار کیجول چل رہے تو کیا ہے, کوئی کیا دکھانا ہے, یہی باتیں کرنی ہے. میرا وہی فیس ہے جو میں دیکھنا ہے, وہی اس کا ہے. کٹ والی اس میں کون سی بات ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں.
بلکہ ایسے کیجول ٹاکس میں زیادہ آپ کا انگیجنگ ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے, کتنا فیس, کتنا بناپی فیس بناؤ اب میں اتنے. سر یہ آخری سوال ہے, اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہاں جی. ایک ٹرینر انٹرفیتھ ہارمنی کو کیسے لوگوں تک پہنچا سکتے؟ پہلی بات, وہ تمام مختلف مذاہب کے عبادت گاہوں کا وزٹ کرے اور ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتائے کہ ان کی کیا فلسفی ہے, کیا سائیکالوجی ہے. جیسے میں نے ایک مووی دیکھی تھی دی ڈیولز ایڈوکیٹ, اس میں اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ جملہ تھا جس کی تھیم پہ ساری مووی تھی. اس کا تھا وینٹی از مائی فیوریٹ سن. جو کرسچنز ہیں نا, جیسے ہمارے ہاں ٹاپ گناہ ہے نا, ان کے ہاں بھی ٹاپ سن وہ کہتے ہیں 10 ٹاپ سنز ہیں. 7, ہاں کوئی 7 بھی کہتے ہیں, کوئی 10 بھی کہتے ہیں, دونوں روایت موجود ہیں. اس میں ٹاپ جو 7 سنز ہیں نا, اس میں سن ہے ایک وینٹی. وینٹی کا مطلب ہے خود نمائی. شیطان وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان کا ڈائلاگ ہے انسان کے ساتھ کہ وینٹی از مائی فیوریٹ سن, کہ میرا فیوریٹ ترین سن ہے کیونکہ یہیں سے میں انسان کو سارا گمراہ کرتا ہوں. کہ خود نمائی کرے گا, کپڑے لے گا, چوری کر, 2 نمبری کر, اس کا حق مار, اور بڑا گھر لے, اس سے پھر بڑا گھر لے. یعنی کہ وہ کہتا ہے خود نمائی سے میں انسان کو گھیرے میں لے کے آتا ہوں. یہ کرسچنز کا ہے. پھر یہودیوں کا ہے, وہ اسٹڈی کریں. پھر آپ ان کی عبادت گاہوں میں جائیں اور فیل کروائیں کہ آپ جیسے انسان ہم آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, جو بھی مذہب ہے آپ کا. اگر آپ کو اتنا ضروری لگ رہا ہے تبلیغ کرنا, پہلے اپنا کردار بنائیں. دیکھیں, امام صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور وقت گزارا, اس نے تبلیغ سیکھی, سارا کچھ وقت گزارنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو انہوں نے پوچھا امام صاحب مجھے بتائیں کہ میں تبلیغ کیسے کروں. امام صاحب نے کہا کہ آپ کو تبلیغ کے وقت زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے. تو یہ پہلے ایک مقام لے کے آئیں, تبلیغ پھر کریں. جیسے تبلیغی جماعت ایک ازبکستان چلی گئی, اچھا, تو وہاں انہوں نے جوتیاں اندر لے گئے اپنے ساتھ. تو ازبک لوگ کہتے ہیں یہ جوتیاں اندر کیوں لے کے آئے آپ مسجد میں؟ کہتے ہیں کہ اٹھا نہ لے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کس ملک سے آئے ہیں؟ کہتے ہیں پاکستان سے. کہتے ہیں پاکستان میں کیا جوتیاں اٹھا لیتے ہیں مسجدوں سے؟ کہتے ہیں ہاں. تو کہتے ہیں پھر تو تبلیغ کی آپ کو وہاں ضرورت ہے سب سے زیادہ. ہمارے ہاں تو کوئی جوتی نہیں اٹھاتا, نہ کوئی چوری کرتا, نہ وہ گلاس اٹھا کے لے جاتا ہے ادھر سے کولر سے. زنجیر باندھی ہوتی ہے نا گلاس کو. سر مسجد سے نلکے لے جاتے ہیں. نلکے لے جاتے ہیں. کہتے ہیں آپ کو تو وہاں ضرورت ہے, پھر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ایسا کوئی کام نہیں کرتے. تو تبلیغ جو زیادہ لیکچر, میں نے بھی ایک پوسٹ پڑھی تھی, ویسے آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ جاپان میں نا سر وہ ایک شخص مسلمان تھا, تو اس نے روزہ رکھا ہوا تھا. اس کی اسسٹنٹ آئی, کہنے لگی یہ کھا لیں. اس نے کہا نہیں میرا روزہ. اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے روزہ؟ اس نے کہا روزوں میں ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, اور یہ 8-10 برے کام اس نے کروا دیے کہ ہم یہ نہیں. کھانا برا کام تو نہیں ہے, لیکن ممانعت ہے. ممانعت ہے. اور جو دوسرے تھے جیسے جھوٹ بولنا برا کام ہے, جیسے وہ اور بھی دوسرے, تو ہم نہ یہ نہیں کرتے. تو اس نے کہا اچھا یہ کتنی دیر کا پیریڈ ہوتا ہے؟ اس نے کہا 1 مہینہ رمضان ہوتا ہے, 12 hours پر ڈے. تو کہتی آپ بس 1 مہینہ کرتے ہیں, ہمیں تو سارا سال کرنا پڑتا ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے ویسے. تو وہ یہ آپ کی والی بات کی ضرورت تو وہاں وہ کہتا ہم سارا سال کرنا پڑتا ہے, ہمیں آپ کا 1 مہینہ ہے بس. تو سر امام بخاری کے ساتھ آپ وہاں مزار پہ گئے, تو ان کے ساتھ کیا آپ کی روحانی کوئی دلچسپی ہے؟ وہ کیونکہ ہر سیکٹ کے امام بھی ہیں. یہ امام بخاری نے ظاہری بات ہے حدیثوں کا ایک بہت بڑا خزانہ اکٹھا کیا ہے. ایک بہت بڑا حصہ جو ہمارے مذہب کا ہے وہ امام بخاری کی وجہ سے آیا ہے. بڑا ان کا آرکیٹیکچر اور بڑا وہاں پہ مجھے اچھا محسوس ہوا جا کے. وہاں پہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے, ویسے سفر کیا. وہاں کی میموریز وہ بہت ہے وہاں کی میموریز. وہاں پہ جیسے جو شادی ہے یہاں تو سب بلاتے ہیں نا, گھر والے سب آ جائیں. وہ صرف دوست اور لڑکی کے دوست اور لڑکے کے دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ. اچھا. اور اس میں کوئی بزرگ نہیں آتا شادی میں, یعنی کہ 15-20 لوگ آپ سمجھ لیں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور لڑکی نے اپنا لباس پہنا ہوتا ہے دلہنوں والا, لڑکے نے اپنا پہنا ہوتا ہے دولہے والا. وہ پورے علاقے کا ٹور کرتے ہیں, ہر جگہ پہ جاتے ہیں, اور اینڈ پہ لڑکا لڑکی کو اپنے گھر لے جاتا ہے. بس یہ ان کا سٹائل آف شادی ہے.
لیکن میں نے اس میں سے ایک اور نتیجہ اخذ کیا کہ جب وہ لڑکے لڑکیاں آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، دوست کے جو دوست ہوتے ہیں یا لڑکی کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں، پھر ایک شادی کے بعد ان کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی بھی آگے سے شادی کسی نہ کسی کی ہو جائے. جیسے ہمارے ہاں تو عموماً شادیوں میں ہی شادیاں ہوتی ہیں نا. بالکل. وہ پھپھی خالہ بیٹھی ہوتی ہے، وہ کدی کڑی ہے، انہوں بلا کے لے آؤ ذرا، بڑی سونی لگتی پئی ہے، وہ دن اپنے منڈا نہ بیاہ دئیے، وہ اس طرح کر کے نا. تو انٹریکشن کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ مجھے بڑا ڈفرینٹ لگا شادی کا اسٹائل. وہاں ہر ایریا میں یہی اسٹائل ہے؟ یہی ہے وہاں پہ، کہ وہ بہت زیادہ گرینڈ فنکشنز، کھانے اور وہ زیور اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو لڑکی والے دیتے ہیں لڑکے والے کو، جہیز، وہ کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ. سمپل شارٹ اور ایک دن میں شادی ختم. چل گیا سر، اب اینڈنگ کرنی ہے. اینڈنگ کرنے لگے. ہاں بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے کافی ساری غیر روایتی گفتگو بھی کی، بیچ میں روایتی بھی ہم نے کوئی کوشش کی ٹچ دے دیں، تو آپ نے وقت دیا اس کا بہت شکریہ. امید ہے آئندہ بھی آپ سر تھوڑا سا ایسے ہی ہمیں وقت دیتے رہیں گے. ناظرین لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.